बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स एंड लिसनर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त एमन ज़हीर। आपको मेरे चैनल पर खुशामदीद। तो आज मैं आपके साथ एक छोटा सा स्टोरी है, ये एक जो है मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। छोटी सी है, कोई एक घंटे की तक की बनेगी। तो आप लोग लाजमी इसको रीड कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी है। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज स्टोरी जो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है डोनम, जिसका जो है मतलब है तोहफ़ा, और इसकी जो राइटर है वो है कोमल शाहिद। तो चलिए अब हम अपना ये नॉवल स्टार्ट करते हैं। ये हवेली को रास्ता कहाँ से जाता है? तपती धूप में कच्चे रास्ते पर काला लुगा पहने बड़ी सी चादर संभाले तेज तेज चलती लड़की के दाएं जानिब गाड़ी आ रुकी थी। कानों में आवाज़ का पड़ना ही था कि उसने चौंक कर हैरत से गाड़ी को यूं देखा गोया पहली बार देख रही हो। फिर रास्ते पर निगाह डाली और आखिर में पल्लू से लब ढकते ज़रा झुकते अंदर झांका। यकलख्त उसकी आंखें चमकी। हाँ, यहीं से है, लेकिन आप गलत रास्ते पे हैं। मैं बता देती हूँ। नहीं, आपको समझ नहीं आएगी। ऐसा करें, दरवाज़ा खोले, मैं साथ चलती हूँ। अजलत में कहते उसने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट लाई। मर्द बस उसे देख कर रह गया। उसने तो महज रास्ता पूछा था और खातून गाड़ी में बैठने की बात कर रही थी। क्या जाना नहीं है? तेज़ी से पूछने पर मर्द ने अस्पात में सर हिलाते नासमझी भरी लकीर लिए दरवाज़ा खोला था। लड़की एक लम्हे की भी ताख़ीर किए बगैर अंदर बैठी और पीछे ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। इतना कि मर्द ने होल कर लड़की को देखा था, जो अब अपनी चादर को संभाल रही थी, या यूं कहें कि खुद को हर जाविये से ढांप रही थी। इस बगैर गधे की गाड़ी को पीछे मोड़ो, यह गलत रास्ता है। हवेली तो बहुत पीछे है। ना समझी भरी लकीर और गहरी हुई। लेकिन हवेली का रास्ता तो यहाँ से ही है, उसने भी कहना मुनासिब समझा। तो चले जाते फिर। बेजारी दिखाई, फिर कुछ याद आने पर लहजे में मुस्कुराहट लाई। भाई साहब, आपको नहीं, मैं कह रही हूँ ना, ये रास्ता नहीं है तो मतलब नहीं है, पीछे है। मान ले मेरी बात, वरना ख्वार होंगे। यहाँ से फिलवा कोई नहीं गुजरेगा, फिर रास्ता किससे पूछेंगे? हमदर्दाना अंदाज लिए आंखों ही आंखों से गोया यकीन दिलाया कि हाँ भाई, पछताओगे अगर तुम अकेले गए तो। वो भी गहरा सांस लेते मान गया। आखिर कर भी क्या सकता था? रास्तों का इल्म नहीं था और थकन अलग से उस पर हावी हो चुकी थी। कुछ देर तो कच्ची मिट्टी से अटे रास्तों पर गाड़ी बढ़ती रही। फिर कभी वो लड़की को देखता, कभी सामने फैले रास्तों को, क्योंकि गाड़ी गलियों के बजाय खेतों के सिमत जा रही थी। इब्तदा में वो खामोश रहा। शायद ये कोई शॉर्टकट हो, मगर नहीं, दूर दूर तक बस खेत ही खेत थे। अब वो बाकायदा घबरा उठा। ये तो खेत है। हाँ, मुझे भी नज़र आ रहा है, थोड़ा गाड़ी तेज़ चलाओ। शीशे से बाहें देखते उसने झुला कर कहा, गोया उसकी मंजिल नहीं, अपनी मंजिल का इंतज़ार हो। मर्द ने अपना माथा मसला। बस इधर ही, इधर ही। मर्द ने उसके चिल्ला के कहने पर यकदम ब्रेक लगाई, जबकि वो खुद हक्का बक्का बाहर की जानिब देख रहा था, क्योंकि गाड़ी ऐन खेतों के बीच रुकवाई गई थी। फिर गर्दन पीछे किए लड़की को देखा, जो गाड़ी का दरवाज़ा खोल कम रही थी, जुल्म ज़्यादा कर रही थी। उसे तो पहले ही होल उठ रहे थे जैसे उसने दरवाज़ा बंद किया था। अभी वो ऐसे ही कर रही थी। वो आगे बढ़ती मदद करता है कि जैसे तैसे जुल्म करते दरवाज़ा खोल ही लिया गया। दरवाज़ा खोल कर तशक्कुर भरा सांस लेते उसने एक नज़र पलट कर मर्द को देखा। चादर का पल्लू भी उसकी फातिहाना मुस्कुराहट मर्द से ना छुपा सका था, जो उसे गोया साफ नजर आई थी। लेकिन फिर लड़की की आंखों का जाविया बदला। ये करने क्या वाली है? तजस्सुस और उलझन बैक वक्त एक जगह खड़े हुए। लड़की ने डैशबोर्ड पर पड़ी बोतल को देखते एक आखिरी नज़र मर्द पर डाली और बोतल झपटने के से अंदाज में उठाते अगले लम्हे बाहर की जानिब भागी थी। मर्द का मुंह खुले का खुला रह गया। उसने बाकायदा सर थोड़ा नीचे किया, उसकी जानिब देखा, जो अब चादर का पल्लू छोड़े खेतों में मौजूद पिंगडडियों पर तेजी से तड़े मुड़े कदम लेती अंदर कहीं जा रही थी। उसके चेहरे पर बाकायदा हैरत नमाया हुई थी। ये अभी अभी हुआ क्या था? रास्ता उसने पूछा था, लेकिन मंजिल तो लड़की की थी। वो सफ़र की उलझन में था और वो अपनी मंजिल से टकरा चुकी थी। उसने चेहरे पर हाथ फेरा और गहरा सांस लेते दरवाज़ा खोलते बाहर निकला। फिर क्या था? रास्ता उसे भी मालूम ना था। वो भी उसकी ही जानिब चल दिया। शलवार सूट पहने चेहरे पर तेवरी थी। धूप के बायस माथे पर हाथ टिकाते उसने आंखें छोटी किए नज़रें दूर दूर तक दोहराई, तो सामने ही वो लड़की नजर आई, जो एक बूढ़ी औरत को पानी पिला रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम लेते उनकी जानिब चल दिया। अब वो बोतल में से पानी निकालकर बूढ़ी औरत का मुंह साफ कर रही थी, लेकिन उसके सामने आते ही जल्दी से बोतल में मौजूद आखिरी घूंट भरा और खड़े होते बोतल उसकी जानिब बढ़ा दी। अब चेहरे पर पल्लू नहीं था, ठोड़ी पर 3 तिल थे। आंखें भी रंगत जैसी थी, सांवली। शुक्रिया। बोतल और शुक्रिया थमाना एहसान करने जैसे था।
آدمی نے بوتل تھامی لیکن چہرہ یہ صاف ظاہر کر رہا تھا کہ اس نے کون سا شکریہ والا کام کیا ہے، جبکہ یہاں لڑکی کی معذرت بنتی تھی، وہ بھی ایک بار نہیں بار بار۔ چل اماں، میں تو کہہ رہی تھی میں اکیلی کر لوں گی، لیکن تجھے ہی شوق چڑھا تھا، دیکھا کر لینا طبیعت خراب، اوپر سے مٹکا ٹوٹ گیا، کتنی خوار ہوئی ہوں میں، بوڑھی عورت کو سہارا دیتی بولی، اور مرد بیچارہ بس دیکھ ہی رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اس کے سامنے سے گزر گئی۔ پھر جیسے اسے ہوش آیا، خوار وہ ہوئی، توبہ، خوار اسے کیا تھا اس نے، یہ راستہ حویلی کا تو نہیں ہے؟ وہ بھی ان کے پیچھے ہوا۔ ہاں نظر آ رہا ہے، کھیتوں کا ہے، میں نے حویلی کا پوچھا تھا، مجھے کھیتوں میں آنا تھا۔ تم جانتی ہو تم نے میرا کتنے بے مروت ہو تم، ایک بوڑھی عورت بیمار ہے اور تمہیں اپنے راستے کی پڑی ہے، پانی کی فکر ہے کہ سارا ختم کر دیا، گھر چلو میں یہ بوتل بھر بھر کے دے دوں گی تمہیں۔ وہ تیوری لیے اپنی ماں کو سنبھالتی لڑکھڑاتی چل رہی تھی، آواز میں خاصی برہمی تھی، وہ دیکھ اسے نہیں رہی تھی لیکن سنا کھرا کھرا اسے ہی رہی تھی۔ بے مروت اپنے لیے سنتے اسے صدمہ سا لگا تھا، وہ بے مروت تھا۔ فوراً آگے بڑھتے اس نے بوڑھی عورت کا بازو تھاما، لڑکی نے کوئی رد عمل نہ دیا، اماں تو تھی ہی غنودگی میں گھر کیوں چلوں، وہ بھی بس پانی کے لیے، لہجہ عام تھا، قدم لڑکی کے برابر، وہ واقعی بس پانی کے لیے سوال کیوں کرتا، وہ پاگل تھوڑی تھا، ہمیں چھوڑنے کے لیے، دیکھ نہیں رہے اماں کی حالت کتنی خراب ہے، وہ ایسے چل سکتی ہیں بھلا؟ مرد تو بس اس کا ترچھا رخ دے کر رہ گیا، یہ راستہ پوچھنا مہنگا پڑ گیا تھا اسے۔ پھر کیا تھا، اگلے کچھ لمحوں میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دونوں عورتیں بیٹھی تھیں اور وہ خود آگے ماتھے مسلتا ڈرائیو کر رہا تھا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا، یہ راستہ وہ نہیں جس پر اس نے جانا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ ایک کچے مٹی کے بنے گھر کے باہر تھے۔ اب اسے بے مروت نہیں کہلانا تھا، اس لیے پہلے خود نکلا، پھر پچھلا دروازہ کھولا اور لڑکی سے پہلے ہی عورت کا ہاتھ تھامتے سنبھالا۔ لمبی چوڑی جسامت کا مالک، گھنی لیکن چھوٹی مونچھوں والا مرد سلجھا ہوا معلوم ہوتا تھا، رنگ زیادہ گورا نہ تھا، درمیانہ کہنا مناسب تھا۔ تھوڑے وقت بعد وہ باہر نکلا اور گردن نواح میں دیکھتے، گہری سانس لیتے اس نے گاڑی کی سیٹ سنبھالی۔ لڑکی بھی گاڑی سے ساتھ ہی نکلی تھی، اس نے بنا مرد پر نظر ڈالے کار کا پچھلا دروازہ کھولتے کچھ نکالا تھا جو وہ فوراً چھپا بھی چکی تھی۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ اس کی کوئی شے نہیں اٹھائی گئی تھی، کیونکہ ایک چھوٹا ٹرنک ایک طرف ہی پڑا تھا جس کو تالا لگا ہوا تھا۔ وہ اندر بیٹھے گاڑی سٹارٹ کرتا کہ رکو ذرا، میں تمہاری بوتل بھر کے دیتی ہوں۔ وہ اندر کی جانب جھکی، بوتل پکڑتی کہ مرد نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا، گویا بوتل پکڑنے سے روکا ہو۔ لڑکی نے کھا جانے والی نظر اس پر ڈالی، ساتھ چادر میں چھپی شے باہر نکالتی کہ اس سے پہلے ہی مرد نے شرمندہ ہوتے ہاتھ چھوڑ دیا، گویا یہ حرکت اسے بھی ناگوار گزری ہو۔ لیکن اگلے ہی لمحے اسے لڑکی صاف ہاتھ جس کو اس نے چھوا تھا اپنے گندی مٹی میں اٹے کپڑوں سے صاف کرتی نظر آئی۔ مرد کے تاثرات ایسے ہوئے جیسے پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھ رہا ہو، یا ایسی لڑکی کو جو سامنے تھی، خوبصورتی سے دور دور تک اس کا کوئی واسطہ نہ لگا تھا۔ اگر رنگت میں تبدیلی ہوتی تو یقیناً وہ خوبصورت ہوتی، لیکن پھر بھی اس میں ایک طرح کی اکڑ تھی یا اعتماد، وہ سمجھ نہ سکا۔ سارا دن میں ادھر خوار ہوا ہوں لیکن ابھی تک تم نے مجھے راستہ نہیں بتایا۔ وہ باہر نکل چکی تھی، وہ اندر بیٹھ کر کہہ رہا تھا، کون سی حویلی؟ خان حویلی۔ یہاں مرد کو لڑکی کی آنکھوں میں کچھ تو نظر آیا تھا، شاید حیرت یا اشتیاق۔ تم نے کیوں جانا ہے وہاں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ بھی اب سوالیہ ہوا تھا۔ لڑکی نے پھر سے پلو بکھرے چہرے پر کیا، میں وہاں کی ہونے والی بہو ہوں، اب بتاؤ۔ بس بتانا تھا کہ مرد نے باقاعدہ کئی بار پلکیں جھپکتے اسے دیکھا تھا۔ تاثرات میں اچنبھا تھا، حیرت تھی، البتہ اس کے ایسے دیکھنے پر بھی لڑکی کی اکڑی گردن میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ میں آلیار ملازم ہو وہاں کے؟ اسے کام کی بات نہ آتے دیکھ وہ خود ہی سوال کر ڈالا۔ ملازم؟ وہ بڑبڑایا۔ ہاں ملازم، کیونکہ خان حویلی کے ملازم ہی ایسے گاڑی چلاتے ہیں، پیچھے تو مالک بیٹھتے ہیں۔ اس نے عام لہجے میں کہتے آنکھوں سے گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ تم کس کی بیوی بننے والی ہو خان حویلی میں؟ اس کی آواز میں کس قدر تجسس تھا، جس لڑکی کا سوال تک پڑے کیا تھا۔ خان بابا کی۔ یہاں آلیار کی آنکھیں پھیلی تھی، کئی لمحے بس وہ اسے دیکھتا رہا، آنکھوں میں تاثر تھا، شاید ملکیت کا تھا، حق کا یا حاکم کا۔ خان بابا کی؟ پورا نام کیا ہے؟ لڑکی نے کڑ کر اپنی چادر چھوڑی، چہرہ بھی خفگی میں لپٹا تھا۔ شام ہو چکی تھی، رات ہو رہی تھی۔ جی، ہماری یہاں کی عورتیں کہتی ہیں کہ شوہر کو سرتاج کہا جا سکتا ہے، ہم سفر کہا جا سکتا ہے، شریک حیات کہا جا سکتا ہے، لیکن نام؟ اس نے سر جھٹکا، گویا بیزاری دکھائی ہو۔ نام نہیں لیا جا سکتا، مجھے تو نام کا بھی نہیں علم، بس اماں کہتی ہیں وہاں حویلی میں سب خان بابا بلاتے ہیں۔ اب تو مجھے یقین ہے میری ماں کو بھی نام کا نہیں علم۔ میرا نام آلیار ہے۔ ہاں تو میں کیا کروں؟ جاؤ، آپ کب کے کھڑی ہو، مالک ڈانٹیں گے، جاؤ جاؤ۔ ہاتھ جھلا کر کہتی اس نے جانے کا کہا، ساتھ خود بھی اندر کی جانب ہوئی۔ لیکن مجھے راستہ نہیں بتایا تم نے۔ آپ کے چہرے پر نیم مسکراہٹ تھی، محظوظ۔
مسکراہٹ، کیف بھری مسکراہٹ۔ لڑکی اس کی ہانک پر مڑی، چادر کا پلو چہرے پر کیا اور تھوڑا آگے کو ہوئی، گویا راز بتا رہی ہو۔ وہ تو مجھے بھی نہیں علم، میں کبھی وہاں گئی ہی نہیں۔ الیار کی مسکراہٹ فوراً غائب ہوئی۔ اس نے چمبے سے سامنے موجود پلوں میں اد چھپے چہرے کو دیکھا جس نے آنکھیں معصومیت سے ٹپٹپائی تھی۔ کتنی تیز تھی یہ! تم تو حویلی کی ہونے والی بہو ہو نا؟ ہاں تو ہونے والی ہوں، ہوئی تو نہیں نا؟ تو تم جا سکتے ہو، وہاں کے ملازم ہو، لیکن ہم نہیں جا سکتے، سارا دن لگ جائے جاتے جاتے۔ وہ خفگی سے کہتے جانے لگی، میں وہاں کا ملازم نہیں ہوں۔ وہ رکی اور آنکھیں بڑی کیے اسے دیکھا جن میں حیرت تھی، جیسے سوچ رہی ہو پھر کون ہے؟ جبکہ عالیہ نے گلا کھنگارا کچھ لمحے اسے دیکھا۔ میں ساتھ والے گاؤں سے آیا تھا کسی کام سے۔ ہاں، لڑکے نے رکا سانس خارج کیا، پھر کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ تو اتنا ڈرا کے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ پاگل انسان، میں وہاں کا ملازم نہیں ہوں، ساتھ والے گاؤں ہی سے ہو تو ملازم ہی ہو نا؟ وہ چڑھ کر بولی۔ البتہ الیار اس کی آواز میں موجود خفگی پر مسکرا دیا۔ تمہیں کیا لگا؟ تجسس نے پھر سے اسے کہاں گرا۔ کچھ نہیں لگا۔ تمہیں لگا میں حویلے کا رہائشی ہوں؟ لڑکی نے بس اسے گھور کر دیکھا، کہا کچھ نہیں۔ وہ واقعی شرمندگی میں گھر جاتی اگر سامنے موجود شخص جیسے وہ ملازم سمجھ رہی تھی وہاں کا رہائشی نکلتا، اوپر سے تھی بھی وہاں کی ہونے والی بہو۔ وہ اسے کڑ کر دیکھتے موڑی ہی تھی کہ تم نے خان بابا کو دیکھا ہے؟ نہیں، وہ یہاں نہیں ہے۔ مطلب تم نے نہیں دیکھا؟ جب یہاں رہتے ہی نہیں ہے، کبھی آئے ہی نہیں ہے، تو میں کیسے دیکھوں گی؟ جاؤ اب یہاں سے، دماغ بھڑکا دیا میرا، جب جانے لگتی ہوں آواز لگا دیتی ہوں، جاؤ جاؤ۔ وہ ویسے ہی جلی بھونی انداز میں کہتی اندر گم ہو گئی۔ الیار وہیں گاڑی میں بیٹھا کتنی دیر تک مٹی کے گھر کو تکتا رہا، پھر گرد و پیش میں دیکھا۔ ایسے گھر کئی تھے یہاں، یہ جگہ بے شک گاؤں میں تھی لیکن حویلی سے بہت دور تھی۔ بھلا وہ اپنے ہونے والے سسرال گدھا گاڑی میں جاتی اچھی لگتی؟ یقیناً اسی سوچ نے آج تک اسے حویلی نہیں دکھائی تھی۔ بس سوچ کا آنا تھا کہ یکا یک مسکراہٹ ابھر آئی، ریڈیو کا بٹن دبایا اور گاڑی آگے بڑھائی۔ کل سے میں اکیلی چلی جاؤں گی کھیت میں، تو نہ جانا ساتھ۔ دیکھ آج کیسی حالت کر لی ہے تم نے اپنی۔ اگر وہ گاڑی والا نہ آتا تو اماں قسمیں میں ڈر گئی تھی۔ وہ روٹی توے پہ ڈالتے کہہ رہی تھی، ساتھ ساتھ مٹی کے چولہے پر لکڑیاں درست کرتی جس کی چٹک چٹک کمرے میں ان کی باتوں بھی صاف سنائی دی جاتی تھی۔ اچھا تجھے تیری سانس کہہ کر گئی ہے کہ چھوٹے بابا آنے والے ہیں، اسے تیرا نکاح پڑھوانا ہے، اس کے لیے کچھ نہیں کرنا؟ اماں کی آواز نکاحت زدہ تھی۔ وہ سامنے ہی کھٹیا پر لیٹی تھی، آنکھیں ابھی تک بند، چہرے پر زردی، ہونٹ خشک اور سانسوں میں بیماری کی تھکن صاف جھلک رہی تھی۔ ہاں تو ہو جائے گی شادی بھی، اس میں کیا ہے، پہلے خان بابا تو آ جائے۔ جس دن وہ آئیں گے تیری بارات بھی آ جانی ہے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کس منہ سے انتظار کا کہیں گے؟ لڑکی نے ماں کی بات پر سر جھٹکا، ساتھ دوسری روٹی ہاتھوں سے بناتی توے پر ڈالی۔ کئی لمحے خاموش رہی، بس لکڑیوں کی چٹک پٹک یا پھر روٹی بنانے کی آواز تھی۔ تبھی اماں کو گویا کو یاد آیا تھا، بھلا ہووے منریدا جس نے اتنی مدد کر دی۔ انہوں نے کروٹ اس کی جانب موڑی جس نے انہیں دیکھتے چادر کو سر پر ٹکایا تھا۔ ہاں اچھا تھا بیچارہ، اب خوار ہو رہا ہوگا۔ اماں پریشان سی ہوئی، جیسے کسی نیک انسان کے لیے خوار کا لفظ انہیں اچھا نہ لگا ہو۔ ظاہر تھا الیار کسی فرشتے سے کم تو نہ نکلے تھا۔ کیوں؟ ہان حویلی جانا تھا اس نے، مٹکا تو سے ٹوٹ گیا تھا، کھیتوں میں کہیں پانی نہ ملا، تو بے ہوش ہو چکی تھی، میں کیسے اٹھاتی تجھے؟ اس لیے بس پانی لینے گھر کو بھاگی، لیکن ابھی راستے میں ہی تھے کہ وہ مل گیا۔ کیا نام تھا اس کا؟ پیڑا سوکھے میں رکھتی ایک لمحے سوچ میں پڑی۔ ہاں الیار، بس پھر کیا تھا، میں نے راستہ بتانے کے بہانے اسے کھیتوں کی سیر کرا دی۔ وہ پیڑا اٹھاتے کھلکھلائی، بیچارہ تو نے بڑا غلط کیا اس کے ساتھ زہرا، وہ افسوس سے بولی، ساتھ ہی اسے آخری روٹی پکاتے دیکھ نکاحت کے باعث بمشکل اٹھی۔ کوئی غلط نہیں کیا اماں، وہ گاڑی میں تھا، بھلا تھوڑی سی مدد نہیں کر سکتا تھا؟ پانی لینے پر اتنا منہ بن گیا اس کا، اب کہ اس نے تو توا اتارا اور مٹی کی ہانڈی سے سالن نکال کر روٹی کے اوپر رکھ کر اماں کے سامنے پیش کیا۔ ویسے اماں ایک بات تو بتا، اپنے لیے بھی روٹی نکالے، اب وہ سالن ڈال رہی تھی۔ اماں نے نوالے بناتے بس کہنے پر اکتفا کیا۔ یہ جو میرے سر کا ہونے والا تاج ہے، ان کا نام کیا ہے؟ سرسرے سے کہتے اس کے گال گلابی ہوئے جو گہرے سانولے رنگت بھی دیکھے جا سکتے تھے، گویا الیار سے زیادہ ماں سے شرم آئی ہو۔ شرم اس میں لانے والی بھی تو ماں ہی تھی نا۔ مجھے بھی نہیں پتا، تیرے ابا نے کبھی بتایا ہی نہیں تھا کہ تیرے رشتے طے ہیں، ورنہ شاید علم ہوتا ہی۔ نوالا چباتے کہا گیا۔ منہ میں نوالا گیا، پھر کچھ لمحے خاموش رہی، گویا سوچ رہی ہو الفاظ کیا چنے۔ اماں ابا کہتے تھے ان کے دوست کا ایک بیٹا ٹھیک سے چل نہیں سکتا، تو کیا وہ خان بابا ہیں؟ کہتے اس کا اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا، جب سے علم ہوا تھا کہ اس کا ہونے والا شوہر اپاہج ہے۔ یہ بات دل پر بوجھ سی تھی، اس لیے آج آخر پوچھ ہی ڈالا۔ بہت چھوٹا تھا جب وہ باہر چلا گیا تھا، میں نے بس ایک دفعہ ہی دیکھا تھا اسے،
ٹانگ میں تھوڑا فرق تھا شاید، لیکن بڑا گورا چٹا تھا، کشش تھی اس میں۔ ٹانگ کی کمی پر بھی پھر نظر ہی نہ گئی۔ گوری چٹی تو میں بھی ہوں، وہ روانی میں بولی، لیکن نوالا بناتے ہاتھ دیکھتے یکدم چپ ہوئی۔ اپنے رنگ کو سانولا کہے یا سیاہ اسے سمجھ نہ آئی، لیکن اب دھوپ نے اپنا پورا حق جما دیا ہے۔ آخر میں وہ بڑبڑانے کے سے انداز میں بولی۔ اماں نے ہاتھ کھانے سے پیچھے کرتے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ چل کوئی نہیں، رنگ نو کیڑا دیکھتا ہے، کمی ہے تجھ میں تو اس میں بھی ہے۔ ہاں اس کی کمی تھوڑی بڑی ہے۔ وہ بس چپ چاپ اپنی روٹی کے نوالے لینے لگی، جبکہ اماں کراہتے ہوئے واپس لیٹ چکی تھی۔ خان بابا کے آنے میں ابھی وقت ہے اور فصل اگر جلدی ہو جائے گی تو دھوپ میں پھر نہیں جانا پڑے گا، گھر میں کوئی ٹوٹکا کر لینا، ہو جائے گا ٹھیک۔ اب سو جا جلدی، رات گہری ہو گئی ہے۔ اماں کی بات سنتے اس نے بے دلی سے روٹی کھائی، پھر گندے برتن ایک طرف رکھے اور خود دوسری کھٹیا پر آ کر لیٹ گئی۔ پاس چلے چراغ کی جلتی بجھتی روشنی میں کئی لمحے خود کے ہاتھ کو دیکھتی رہی، سیدھے الٹے کر کے بس دیکھتی رہی۔ اے زہرا، میری اماں کہہ رہی تھی خان بابا لنگڑے ہیں۔ پانی کے مٹکے کمر پر ٹکائی گئی لڑکیاں گھر کی راہ پر تھی، جن میں زہرا بھی تھی۔ وہ خاموشی سے سب سے آگے تھی۔ جب ایک لڑکی بولی، ہاں تو لنگڑے کی بیوی بنے گی زہرا؟ دوسرے نے افسوس سے پوچھتے گویا طنز کیا تھا۔ یخلک بنبناہٹ جیسی ہنسی ان میں گونجی تھی، جبکہ زہرا بس سب نظر انداز کیے چلتی جا رہی تھی، گویا کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ لنگڑے ہیں تو کیا، سنا ہے اس کی بہت بڑی حویلی ہے۔ زہرا نے مٹکی کو کمر پر ٹھیک کیا، جبکہ سب لڑکیاں کنکھیوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ویسے یہ بھی سنا ہے وہ بڑے پرکشش تھے۔ ایک چہک کر بولی، اب تو باہر سے آئیں گے، اب تو ان کی کیا ہی بات ہوگی۔ پیچھے سے آواز ابھری، مطلب ہماری زہرا کا مرد پرکشش ہے؟ زہرا نے پلکیں جھپکی، چہرہ پر لالی سی ابھری تھی۔ اس کا مرد پرکشش مرد؟ میں تو تیری قسمت پر رشک کر رہی ہوں زہرا۔ لنگڑے کو چھوڑ، انہیں دیکھ اور خود کو دیکھ، وہ تو امیر بھی ہیں۔ امیری سب چھپا دیتی ہے، اور تیرے پاس تو ایک آنا بھی نہیں ہے۔ رسم میں جو تحفہ دیتے ہیں وہ کہاں سے لائے گی؟ فصل اکیلے تو کاٹنے سے رہی، اتنے دنوں سے جا رہی ہے، کیا بنا؟ ابھی تک تو ایک کنال بھی نہ کاٹ سکی۔ وہ رشک کر رہی تھی یا حسد؟ زہرا نے سر ترچھا کیے بے تاثر نگاہوں سے لڑکی کو دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتے وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ زہرا تو اسے چھوڑ، ایویں بکتی رہتی ہے، جلدی چل، خالہ انتظار کر رہی ہوں گی۔ ایک نے جلدی سے بولتے گویا دونوں کی آنکھوں سے ہوتی جنگ ختم کی تھی۔ وہ یکدم اٹھی، بالوں کی لمبی چٹیاں بیزاری سے پیچھے جھٹکتے دبے دبے قدم لیتے ایک کونے میں بڑے چھوٹے صندوق کی جانب بڑھی۔ اکڑوں بیٹھی اماں پر نظر رکھتے احتیاط سے صندوق کھولا، انداز چوروں جیسا تھا۔ اس نے اندر سے کچھ نکالا، اگلے لمحے ویسے ہی احتیاط سے صندوق بنا آواز کے بند کرتی دبے دبے پاؤں کھٹیا پر آ بیٹھی۔ کچھ اس طرح کے چراغ کی جلتی بجھتی لو اس کے چہرے کو چھونے لگی۔ اس نے اماں پر نظر رکھتے ہاتھ میں موجود شے چہرے کے سامنے کی اور اماں سے نظریں موڑتے اب اسے دیکھنے لگی، نہیں شے کو نہیں، خود کو، اپنے نقش کو، اپنے رنگ کو۔ وہ ایک چھوٹا سا آئینہ تھا، دھندلا سا، جیسے مٹی چڑھی ہو یا خراب ہو۔ اس نے ایک دو بار جھنجھلاتے آئینہ اپنے آستین سے صاف کیا، چہرے پر تیوری تھی۔ صاف کرتے اس نے لب بڑبڑائے، یہ صاف کیوں نہیں ہو رہا، کہیں خراب تو نہیں ہو گیا؟ ایک دفعہ پھر رگڑا، لیکن نہیں، صاف نہ ہوا۔ اسے گہری مایوسی ہوئی۔ کئی بار کوشش کرنے کے بعد بھی جب صاف نہ ہوا تو اسی آئینے کو سامنے کیا۔ اب ٹوٹے پھوٹے چھوٹے آئینے میں اس کا چہرہ بھی دھندلا گیا تھا، لیکن چراغ کی روشنی اور دھندلے آئینے میں بھی رنگ واضح تھا۔ موٹے لیکن ترچھے بھویں، خمدار پلکیں، موٹی بھوری آنکھیں۔ وہ بدصورت تو نہ تھی، پھر گاؤں کی لڑکیاں ایسا کیوں کہتی تھی؟ کیا واقعی رنگ خوبصورتی کی ایسی شرط ہے کہ نقش و نگار کی ساری محنت پسے پش ڈال دی جائے؟ کیا رنگ ہی حسن کا پیمانہ ٹھہرا کہ نقش و نین کی قدر ہی باقی نہ رہی؟ وہ بس خود کو دیکھتے سوچنے لگی تھی۔ رنگت میں فرق ابھی آیا تھا، پہلے تو وہ ایسی نہ تھی۔ سو جا زہرا، چراغ بجھا دے، اب ساری رات سوچنے نہ بیٹھ جانا۔ اماں نے کروٹ بدلتے آواز دی تو چونکنے کے بجائے بس جلتی بجھتی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی، پھر ایک گہرا سانس لیتے تکیے کے نیچے آئینہ رکھا، ساتھ چراغ بجھاتے بستر پر لیٹ گئی۔ کچھ ہی وقت میں اماں کے خراٹے کمرے میں گونجنے لگے۔ وہ بس سوتی بنی خراٹے سنتی گئی، لیکن یقیناً ذہن پھر بھی گردش میں تھا، خان بابا کی سوچ کی گردش میں۔ وہ کئی دنوں سے اکیلے ہی کھیت آ رہی تھی، آج بھی اکیلی تھی، بس قدرے فاصلے پر ایک گائے بندھی ہوئی تھی، خاموشی سے گھاس چرتی جس اس تنہائی کی واحد گواہ ہو۔ وہ فصل کاٹ رہی تھی، سر پر بندھا دوپٹہ دھوپ کے مقابل چھاؤں بنائے ہوئے تھا، مگر پیشانی کی تیوری بتا رہی تھی کہ دن بھاری ہے اور دل بھی۔ وہ وقفہ سے چند بالیاں کاٹتی، انہیں ایک طرف رکھتی، پھر لمحے بھر کو رکتی، سانس ہموار کرتی اور واپس سے کام پر لگ جاتی۔ کب سے وہ اسی ردھم میں لگی ہوئی تھی، ہاتھ چل رہے تھے مگر ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا، الجھن اس کی جاتی ہی نہیں تھی۔ بیچ بیچ میں اس کے لب ہلتے، جانے کون سے شکوے تھے جو وہ گائے سے کہہ رہی تھی، یا شاید خود سے۔ اسی لمحے خاموشی کی تہ چیرتی ہوئی ایک آواز اس کے کانوں میں پڑی، اکیلی لگی ہو، کوئی مدد کو نہیں ہے کیا؟
زہرا نے بمشکل سیدھا ہوتے اسے دیکھا، لیکن اگلے لمحے چہرے پر حیرت در آئی۔ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ کام سے ادھر آیا تھا تو تم دکھ گئی۔ آواز آلیار کی تھی، دھوپ کے باعث ماتھے پر تیوری نمایاں تھی۔ اسے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور پھر سے بالیوں کو کاٹنے لگی۔ آلیان پشت پر ہاتھ باندھے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ تمہاری اماں کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، دو لفظی جواب۔ کچھ دیر دونوں میں خاموشی رہی۔ آلیان ایک طرف کھڑے ہوئے کھیتوں پر نظر دوڑانے لگا۔ چاروں سمت چاول کی فصل لہلہا رہی تھی، دور دور تک پھیلی ہوئی، زندگی سے بھرپور۔ ہر کھیت میں سب اپنے اپنے کام میں مگن تھے، لیکن کوئی نہ کوئی ساتھ تھا۔ جبکہ یہ لڑکی، اس نے گردن زہرا کی جانب موڑی جو ماتھے سے پسینہ صاف کرتے پھر سے فصل کاٹ رہی تھی، اکیلی تھی۔ یہ سارے تمہارے کھیت ہیں؟ اس نے ارد گرد جہاں کوئی نہ تھا ان کھیتوں کی جانب دیکھتے سوال داغا، جس کا جواب سامنے سے کام رکھو والی خاموشی تھی۔ اگلے لمحے زہرا نے گہرا سانس لیتے ایک پلی بنائی۔ وہ اسے اٹھاتی کہ آلیار خود ہی ایک لمحے بھی دیری کیے بنا آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ سے پلی تھامتا کہ تیوری لیے زہرا ایک قدم پیچھے ہوئی، گویا مدد کرنے سے روکا ہو۔ ساتھ تاثر وہی دیا، کام سے کام رکھو والا۔ بڑی بے مروت ہو تم، کوئی تمہیں مدد کی دعوت دے رہا اور تم ایسا کر رہی ہو۔ اس نے زہرا کی گوری کو یکسر نظر انداز کیے کہتے پلی پکڑتے ایک جانب رکھی۔ زہرا نے اس کی بات کو کوئی تاثر نہ دیا۔ میرے نہیں ہے یہ، جس کھیت میں میں ہوں وہ میرا ہے۔ آلیان ہاتھ جھاڑتا اس تک آیا جو اب آ کر اس کے سوال کا جواب دے رہی تھی، گویا احسان کیا تھا محترمہ نے۔ اکیلی لگی ہو، کوئی مدد کو نہیں ہے کیا؟ بنا اس کی جانب دیکھے وہ سیدھی درانتی کو اکڑوں بیٹھے تھام چکا تھا۔ نہیں ہے، سب کی اپنی فصل پک چکی ہے، وہ میری مدد کیوں کریں گے بھلا؟ اور تم بھی جاؤ یہاں سے۔ اس نے آگے بڑھتے آلیار کے ہاتھ سے درانتی چھینی چاہی، لیکن آلیار کی پکڑ مضبوط تھی، نہ اس نے چھوڑی نہ زہرا نے ہاتھ کھینچا۔ دونوں ہی ڈیڑھ بنے آڑے رہے، درانتی کے دستے پر ایک ہی ضد کی دو گرفتیں۔ چھوڑو، تم چھوڑو۔ میں نہیں چھوڑی، یہ میرا کھیت ہے، میری فصل ہے اور میری درانتی ہے۔ نہ میرا کھیت ہے، نہ میری فصل ہے، نہ میری درانتی ہے، لیکن پھر بھی میں نہیں چھوڑ رہا۔ وہ جتنا چبا کر بولی تھی، آلیان اتنا ہی جما کر بولا تھا۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یقیناً تم نے میری فصل خراب کرنی ہے، اس لیے ایسا کر رہے ہو نا؟ وہ آنکھوں میں غم و غصہ لیے اسے دیکھتی رہی۔ اچھا، بھلا میں ایسا کیوں کروں گا؟ اس نے بھویں اٹھائی۔ کل میں نے راستہ نہیں بتایا تھا تمہیں، اس لیے۔ اس نے آلیار کو درانتی نہ چھوڑتے دیکھ خود ہی درانتی چھوڑ دی اور قدرے فاصلے پہ پڑی چھوٹی درانتی ہاتھ میں لیتے اس کی جانب بڑھی۔ اچھا کیا نہیں بتایا، ہاتھ حویلی خالی تھی، وہ شہر گئے ہوئے تھے۔ وہ جو اس کی جانب غصے سے درانتی لیے بڑھ رہی تھی رک گئی، جبکہ آلیار کی اب اس کی جانب پشت تھی۔ وہ بہت سلیقے سے ایک ایک کر کے بالی اپنے ہاتھ میں لے رہا تھا۔ زہرا کو درانتی پکڑے ہاتھ کمر کے پیچھے ہوا۔ وہ کچھ اور بھی بول رہا تھا، لیکن زہرا پھر بنا کوئی بات کی، بنا کچھ کہے دوسرے سمت اکڑوں بیٹھتے فصل کاٹنے لگی۔ کر رہا تھا تو کرے کام، اس کا ہی فائدہ تھا۔ تمہیں یہاں گرمی نہیں لگتی؟ ایک لمحے کے لیے رکتے ماتھے سے پسینہ پہنچتے گہرا سانس لیتے زہرا کو دیکھا۔ زہرا نے پلی اٹھائی اور دوسری پلیوں پر رکھ دی۔ تم بڑے نازک مرد ہو، ابھی تم نے کاٹا ہی کیا ہے کہ تمہیں گرمی لگنے لگے؟ وہ اسے دیکھتے گویا تعجب سے بولی۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، تمہاری بات کر رہا ہوں۔ سر جھٹکتے پھر سے درانتی پکڑی۔ زہرا نے بھی اپنا حصہ سنبھالا۔ میرا رنگ جل چکا ہے، اب تو عادت بن گئی ہے، اب کیا گرمی لگنی؟ اس نے لاپرواہی سے کہتے کندھے اچکائے۔ اب کی بار آلیار نے اسے مڑ کر دیکھا۔ رنگ تو واقعی جلا تھا، لیکن وہ خود بھی جلی بھنی تھی۔ مجھے لگا تھا تمہیں بس گاڑی چلانی ہی آتی ہے، وہ پھر بولی۔ دونوں کا ترچھا رخ ایک دوسرے کی جانب تھا۔ کیوں؟ ایسا کیوں لگا تمہیں؟ آلیار نے فصل کو کاٹتے بنا اسے دیکھے سوال داغا۔ نرم ہاتھ ہے تمہارے، پتہ چلتا ہے کبھی سخت کام نہیں کیا اور فصل تو کبھی کاٹی ہی نہیں۔ ماتھے سے پسینے پوچھنے کہا گیا۔ آلیار نے رکتے اسے دیکھا، چہرے پر خاصی حیرت تھی۔ تم نے کب چھوئے؟ میں نے کیوں چھونے تھے؟ زہرا نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ نہیں، وہ بس تم نے کہا نا نرم ہاتھ تم نے پکڑا تھا، شکر کرو ابھی بھی ساتھ لگا ہے، ورنہ اس وقت درانتی تمہارے ہاتھ میں نہ ہوتی، وہ عام انداز میں کہتے پھر سے کام کی جانب متوجہ تھی۔ جبکہ آلیار کے چہرے پر نہ سمجھی جھلکی۔ زہرا اچانک کس کی جانب مڑی، وہ جو اسے دیکھ رہا تھا ہڑبڑا کر فصل کی جانب متوجہ ہوا۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ نہ، اب کی بار اس نے نہ دیکھا زہرا کو، اگر کسی کپڑے، جوتا، خوشبو اور سونے کی انگوٹھی دینے ہو تو کتنا خرچ آئے گا؟ وہ سنجیدہ تھی۔ تم نے کیا کرنا ہے جان کر؟ تمہاری تو شادی خان بابا سے ہونے والی ہے نا؟ وہ روانی سے بولا تھا۔ سوال کا جواب دو، آگے سے سوال کیوں کرتے ہو؟ وہ چڑی۔ آلیار نے گہرا سانس لیتے اسے دیکھتے کھیت پر نظر دوڑائی، پھر درانتی اٹھاتے اشارہ کیا۔ یہ جو تم فصل کاٹ رہی ہو نا، سارے بک جائے تب جا کر شاید سب آ جائے، یا ممکن ہے آدھی سے ہی آ جائے۔
وہ پھر سے جھک چکا تھا۔ مطلب یہ فصل کافی ہے نا؟ آلیار نے سر کو خم دیا۔ شکر، میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ آلیار نے اس کے لہجے میں سکون اترتا محسوس کیا۔ اب بتاؤ، تم نے جان کر کیا کرنا ہے اور کسے دینا ہے سب کچھ؟ اب زہرا بات کر رہی تھی تو وہ بھی تو کر سکتا تھا نا؟ خان بابا کو۔ آلیار کا ہاتھ رکا۔ اس نے بے اختیار مڑ کر تعجب سے زہرا کو دیکھا جس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، جبکہ آلیار کی آنکھوں میں حیرت کی انتہا تھی۔ اسے ان چیزوں کی کیا ضرورت ہوگی؟ وہ پوچھتے نظر زہرا کے ہاتھوں پر تھی جو فصل کاٹ رہی تھی۔ اسے چالیں صاف نظر آ رہی تھی۔ آواز سپاٹ جیسے غیر مرئی نقطے کو دیکھ کر بول رہا ہو۔ پہلی بات تو اسے نہیں، انہیں خفگی سے کہا گیا۔ ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے تو عورت کا سب کچھ مرد لاتا ہے اور مرد کا سب کچھ عورت۔ تحفہ سمجھو یا رسم، لیکن یہ ضروری ہے تاکہ ایک دوسرے کے دیے ہوئے تحفوں میں پہلی بار جوڑا ملے۔ کہا جاتا ہے محبت بڑھتی ہے، وہ عام انداز میں بولی، جبکہ آلیار بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میرا نہیں خیال انہیں ضرورت ہوگی۔ میں نے سنا ہے وہ خوشبو پسند نہیں کرتے، کپڑے وہ عام پہنتے نہیں، سونا مرد پر ویسے ہی حرام ہے، اور جوتا وہ خود بھی پہنتے ہی ہوں گے۔ اب کے ادب سے اس کی جگہ ان چنا گیا۔ لہجے میں جنجلاہٹ تھی، تعجب بھی، حیرت بھی۔ مطلب اتنی محنت بس ایک مرد کے لیے کی جا رہی تھی جو کہ تھا بھی ابھی بنا نام کے۔ میں کچھ بھی عام نہیں دوں گی، تمہارا دیے سب کچھ خاص ہی ہوگا، لیکن اتنی محنت سب بس ایک مرد کے لیے، ایک تحفے کے لیے، ایک رسم کے لیے۔ وہ مرد میرا ہونے والا شوہر ہے۔ اور یہاں آلیار لب بھینچ کر رہ گیا۔ وہ کچھ نہ بول سکا، ایک لفظ نہیں، بس اسے دیکھے گیا۔ چادر کے پلوں سے بس پسینے صاف کر رہی تھی۔ سانولے رنگ میں خاصی سرخی تھی، دھوپ کی سرخی۔ تمہیں کام نہیں ہے کیا جو کب سے بیٹھے یہاں لگے ہو؟ جاؤ کام کرو جا کر اپنا۔ وہ منہ بسور کر کہتے اپنے لیے مٹکے میں سے پانی ڈالنے لگی، جبکہ آلیار نے سر جھٹکا گویا زہرا پر افسوس کیا ہو۔ کام سے نکال دیا ہے، اب کوئی کام نہیں ہے میرے پاس۔ اس کی بات پر زہرا کو زوروں کا اچھو لگا۔ آلیار نے پھر سے نظریں اس پر کی جو اپنے سینے پر ہاتھ مار رہی تھی، شاید سانس اٹکا تھا۔ ٹھیک ہو؟ زہرا نے پلکوں کی جنبش سے اسے اطمینان بخشا۔ جیسے دیکھتے وہ پلی اٹھائے اب زہرا کے پاس پڑی دوسری پلیوں میں رکھنے آیا تھا، جبکہ یکدم زہرا نے اس کے سامنے مٹی کا گلاس پیش کیا۔ پیش کرنے کا انداز احسان کرنے والا تھا۔ ایک ہاتھ خاصا لمبا کیا، نظریں پلی پر ٹکائے وہ اسے پانی دے رہی تھی۔ واہ! اس کے عمل پر آلیار کے لب خم میں ڈلے۔ اس قدر مسکراہٹ نے لبوں کو چبا کہ جیسے چھپانے کے لیے اسے نچلے لب کو دانتوں تلے لیا ہو۔ یہ کیوں دے رہی ہو؟ انجان بنتے بنا پانی کا گلاس پکڑے اس نے پلی دھری، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کے لیے۔ اب مرو؟ وہ گھور کر کہتی گلاس مٹکے کے پاس رکھتی کہ پھر سے کچھ خیال آنے پر آلیار کے سامنے گلاس کیا۔ انداز پہلے جیسا ہی تھا، اس بار بنا کسی سوال کے گلاس لے لیا گیا تھا۔ آخر کو اسے بھی پیاس لگی تھی اور کنواں پیاسے کے پاس خود آیا تھا تو کیوں نہ پیاس مٹا لی جاتی۔ پانی ختم کرنے پر گلاس اسے تھماتے شکریہ ادا کیا گیا۔ تبھی زہرا مغرور سی آواز بھری، وہی احسان کرنے والی، کچھ عرصہ میرے پاس کام کرو گے؟ آلیار نے اس کی پیشانی پر بل دیکھا، کئی لمحے دیکھتا رہا، پھر نظریں چھالوں سے بھرے ہاتھوں پر کی۔ تمہیں نہیں لگتا یہ زیادتی ہے؟ وہ اس کے ہاتھ دیکھتا کہہ رہا تھا جو اگلے لمحے جھلا اٹھا۔ فکر نہ کرو، میں کھانا چاول دونوں چیزیں دوں گی، لے جانا گھر، بیوی بچے تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اس کی آنکھیں پہلے تو بڑی ہوئی اور پھر آلیار بے ساختہ ہنس دیا۔ زہرا نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا جو سر اونچا کیے گہرا سانس لیتے ہنس رہا تھا۔ میں بیوی بچوں سے فی الوقت محروم ہوں، اس نے گلا کھنگارتے کہا۔ ویسے رشتہ طے ہو چکا ہے، اب دیکھو شادی کب ہوتی ہے۔ ہو جائے گی، لڑکی راضی ہے تو ہو ہی جائے گی۔ وہ اس کا جواب مثبت میں سمجھی تھی، مطلب وہ راضی تھا مدد کے لیے۔ شکر اس کا کام بن گیا تھا، یہی وجہ تھی کہ اب کا انداز بالکل مختلف تھا۔ آلیار اس کے چہرے پر نظر جمائے۔ مجھے لگتا ہے جتنا لڑکی راضی ہے اور کہیں نہیں وہ خوش ہوگی، لگتی تو بہت ہے۔ ڈھلتے سورج کا عکس زہرا کی آنکھوں میں بن رہا تھا۔ یہ نظارہ دیکھتے وہ محظوظ سا ہوا۔ اگلے ہی لمحے سر جھٹکتے اس نے دھراتی ہاتھ میں لی تھی۔ تم نے دیکھا ہے اسے؟ اشتیاق سے پوچھا گیا۔ اب وہ پھر سے کاٹ رہا تھا جبکہ وہ اشتیاق سے سن رہی تھی۔ اس زمانے میں دیکھا تھا، بڑی بات تھی، دیکھا تو ہے۔ کیسی ہے؟ سانولی۔ زہرا کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم غائب ہوئی، بالکل سپاٹ۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا لیکن جانے کیوں اس کا ذہن گاؤں کی لڑکیوں کی باتوں میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ پھر یکدم وہ بھر جلی۔ اچھا ہے تم فصل ہی کاٹو، جب اس کی برابر کا رنگ نکل آئے تب ہی شادی کرنا، بڑے آئے گوروں کی اولاد۔ وہ خوف کسی کے بھرے جلے انداز میں بولی تھی گویا چوٹ اپنے رنگ پر لگی تھی۔ اس کی بھی تو شادی تھی اور سامنے موجود دولہا اپنی دلہن کو سانولی کہہ رہا تھا، وہ بھی تو دلہن بننے والی تھی، وہ بھی خان بابا کی۔ جبکہ آلیار پھر سے ہنس رہا تھا، آج ہی گویا ساری فصل کاٹنے کا ارادہ تھا۔ آج فصل کا 7واں دن تھا۔ وہ جو آلیار کا رنگ تھوڑا سا سفید تھا، گندمی رنگت میں ڈھل چکا تھا، ہاتھ کی نرمی پیچھے رہ گئی تھی، چھالے اس کے ہاتھوں پر اب زہرا سے زیادہ تھے۔
گویا ان 7 دنوں میں جس نے محنت کی تھی وہ محض آلیار تھا۔ اس وقت بھی وہ دونوں چاول نکال رہے تھے۔ پتھر پر پلی ماری جاتی، جب محسوس ہوتا پلی چاولوں سے خالی ہو چکی ہے، تب آلیار وہ پلی دور اچھال دیتا اور زہرا ایک نئی پلی اس کے ہاتھوں میں تھماتی، جیسے کسی دھوبی کی طرح اوپر نیچے کرتا۔ یہی عمل پچھلے کچھ گھنٹوں سے جاری تھا۔ یقیناً اس مضبوط جسامت رکھنے والے مرد کے بازو رات کو کسی پھوڑے کی طرح دکھنے والے تھے، لیکن پھر بھی وہ زہرا کے بجائے خود کر رہا تھا۔ وہ خود یہ کام کر سکتا تھا، لیکن زہرا سے نہیں کر پا سکتا تھا۔ اس کا عمل یہی بتا رہا تھا۔ یہاں سے منڈی کتنی دور ہے؟ چاولوں سے کنکر چنتے پوچھا گیا۔ فصل تو ادھر بک ہی جائے گی۔ سانس پھولا ہوا، چہرے پر پسینہ۔ وہ کتنا تھکا تھا۔ مجھے چاول کم لگ رہے ہیں۔ وہ شاید افسردہ تھی۔ آلیار نے گردن جھکا کر اسے دیکھا۔ وہ سست سے کنکر نکالتی بیزاری سے پھینک رہی تھی۔ مجھے تو ٹھیک لگ رہے ہیں، جو تم نے کہا ہے اتنے پیسوں سے آ ہی جائے گا۔ اس نے اب کی بار نئی پھولی خود ہاتھ میں لی۔ اس کی افسردگی کتنی بری تھی۔ آلیار نے گہرا سانس لیا۔ چلو آؤ، تمہیں گول گپے کھلا کر لاتا ہوں۔ یہاں آتے دیکھے تھے میں نے، ٹھیلا لگا ہوا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی پلی یکدم پھینکتے ہاتھ جھاڑنے لگا۔ پیسے ہیں تمہارے پاس؟ زہرا کی آنکھیں چھوٹی ہوئی۔ تم دو گی؟ فرصت سے کہا گیا۔ میں کیوں دوں گی؟ چل تو کام کر، بڑا آیا، میں دوں گی۔ کہتے اس نے پلی سمیٹنا شروع کی۔ آلیار نے آنکھیں سکیڑی، گویا کہا ہو کنجوسن کہیں گی، پھر مسکرا کر چھیڑا۔ تم مالک ہو میری؟ مالک خود بھی غریب ہی ہے۔ وہ سنجیدگی سے پولی بناتے اس کی جانب بڑھا گئی، لیکن مونچھوں والے نے پولی ہاتھ میں نہ لی۔ وہ بس کچھ لمحے زہرا کو دیکھے گیا، پھر اس کی آستینوں کو جو کھلی تھی۔ اگلے لمحے آلیار ایک قدم آگے آیا اور آستین کو پکڑتے پولی زمین پر پھینک دے اسے لیے قدم بڑھانے لگا۔ وہ اوئے اوئے کرتی رہ گئی۔ آستین چھڑوانی بھی چاہی، لیکن بے سود۔ آلیار آگے اور زہرا آلیار کے پیچھے پیچھے چڑھتی کرتی وہ اسے سنا رہی تھی، لیکن اس مرد کا چہرہ اپنے ہونے پر بھی مسکرا رہا تھا۔ آستین نہ چھوٹی، یہاں تک کہ وہ کھیتوں سے باہر نکل آئے۔ میں پیسے نہیں دوں گی، میں پہلے بتا رہی ہوں، اس نے پیچھے کی جانب زور لگاتے کہا۔ میری تنخواہ سے کاٹ لینا۔ کون سی تنخواہ؟ انداز شوقی تھا۔ پیچھے جانے کے بجائے وہ ساتھ چلنے لگی، جبکہ کلائی کو چھوڑے مکمل آستین آلیار کے ہاتھ میں تھی۔ روٹی چاول؟ زہرا کی آنکھیں چمکی۔ چاول نہیں دوں گی۔ اب یہ غلط ہے۔ قدم ہم قدم ہوئے تو آستین چھوڑ دی گئی۔ ہم واپس چلتے ہیں۔ وہ موڑی۔ نہ دینا، میں بھوکا نہیں ہوں تمہارے 5-6 کلو چاولوں کا۔ وہ واپس سے اس کی آستین تھام چکا تھا۔ 5-6 نہیں، پورے 2 من تھے۔ وہ دانت نکال کر بولی۔ لیکن افسوس، اب تم نہ کر چکے ہو تو جانے دو۔ آلیار نے اس کی بشاشت بری آواز پر سر جھٹکا۔ سب کچھ خان بابا کے لیے تھا۔ 2 من چاول اس کنجوسن نے آلیار کو نہیں دینے تھے۔ اگلے کچھ لمحوں میں وہ گول گپے کے ٹھیلے پر تھے۔ اب وہ دونوں کھاتے کھاتے مسکرا رہے تھے۔ بیچ بیچ میں کہیں کوئی بات ہو جاتی، کبھی ایک خفا ہوتا تو کبھی دوسرا، لیکن آخر میں دونوں ہنس دیتے۔ کتنی دیر ایسے ہی گزری، بنا کسی پریشانی کے، بس وہ دونوں اور گول گپے، جبکہ ان دونوں کو ایک شخص اس راستے سے گزرتے حیرت سے دیکھ رہا تھا، جسے زہرا نے تو نہیں لیکن آلیار نے محسوس کر لیا تھا۔ ان کی نظروں کا تاثر اسے گھٹیا لگا تھا۔ زہرا، ارے او زہرا! یہ اماں تھی۔ چراغ کی مدھم روشنی کو ذرا سا ہلا کر وہ اسے جگا رہی تھی، جو بے حس سی کھٹیا پر پڑی خواب و خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ اٹھ جا زہرا، بڑا نقصان ہو گیا ہے ہمارا، اٹھ جا۔ آواز نم ہو چکی تھی، مگر زہرا پر تو نیند کا غلبہ تھا۔ وہ نہ ہلی۔ مجبوراً اماں نے جھک کر پاس رکھا جوتا اٹھایا اور کھینچ کر اس کے تلوے پر دے مارا۔ پھر کیا تھا؟ خواب و خرگوش رفو چکر ہوئے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، چہرہ بگڑا ہوا، بال بکھرے، آنکھوں کے گرد سرخ ہالے، گویا گہری نیند سے اچانک جاگی ہو۔ میں شام کو تھکی ہاری آئی تھی اماں، ذرا سا خیال ہے؟ نیند میں کون ایسی زور کی چپل ٹھوکتا ہے؟ وہ جمائیں دباتے ہوئے بڑبڑائی۔ تیری تھکن کسی کام نہ آئی زہرا، ہمارا راشن، سال بھر کا خرچ، تیری شادی، سب بارش بہا لے گئی۔ اماں کی آواز رند گئی۔ یہ سنتے ہی زہرا، جو پھر سے لیٹنے لگی تھی، سیدھی ہو بیٹھی۔ آنکھیں پھاڑے وہ بیمار اماں کو دیکھنے لگی، جن کے گالوں پر آنسو ڈھلک آئے تھے۔ اسی لمحے اس کے کانوں میں بھی آواز پڑی، بارش کی کھن کھن چھن چھن کرتی بے رحم بوندوں کی آواز، کسان کی فصل کو برباد کرتی آواز، رحمت سے زحمت بنتی آواز۔ اس پر گویا پورا پہاڑ آ گرا تھا۔ وہ ٹرنک اوپر رکھ دے، ابھی پانی اندر آ جانا ہے۔ وہ یکدم کھٹیا سے اٹھی، چادر لپیٹی، لالٹین جلائی اور ننگے پاؤں باہر نکل گئی۔ بنا ماں کی سنے وہ بس چلنے لگی۔ بارش کے قطرے چہرے کو لمحوں میں بھگو چکے تھے، پلکیں پانی کی بوجھ سے بند ہونے لگی، یا آنسوں سے، یہ شاید وہ بھی نہ جان سکی۔ دل میں بس ایک ہی دعا گردش کر رہی تھی، اے کاش
فصل بچ گئی ہو، اے کاش مہینوں کی محنت سلامت ہو، اے کاش کسی نے بنا بتائے کوئی مدد کر دی ہو۔ وہ کچے لیکن کیچڑ بنے راستوں سے گزر گئی۔ وہ مردوں کے ہجوم میں ایک اکیلی عورت تھی، کسان جو اپنی اپنی فصل سمیٹ کر گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ سب کے ہاتھوں میں لالٹینیں تھیں، روشنی کے ننھے دھائرے، کوئی اسے حیرت سے دیکھتا، کوئی افسوس سے، کئی سر جھٹک کر رہ گئے۔ کہاں جا رہی ہو بیٹی؟ اب تو بارش سب لے ڈوبی، چاولوں کی فصل پک کر بھی کسی کام نہ آئی۔ یہ کسی بوڑھے کی آواز تھی، غم میں ڈوبی ہوئی، مگر زہرا نہ رکی۔ قدم تیز ہوتے گئے، جب معلوم ہوا کہ اس سمت کوئی نہیں تو وہ دوڑنے لگی۔ بھاگنے کے باعث لالٹین کا ننھا دیا بس بجھنے کو تھا۔ اب اس کی ہچکیاں بھی ساتھ تھیں۔ وہ کسان تھی اور کسان کی محنت برباد ہو رہی تھی۔ مہینوں کی کمائی، اس کی شادی، گھر کا خرچ، سب اسی فصل سے بندھا تھا۔ یا اللہ میری فصل بچا لے، کوئی کرشمہ کر دے، ہم برباد ہو جائیں گے، یا اللہ رحم کر، ہم کیا کریں گے، یا اللہ یتیم زہرا پر رحم کر، یا اللہ۔ اچانک قدم ٹھٹکے، زبان بھی رکی، آنکھیں جمی۔ برستی بارش میں اسے کوئی نظر آیا، وہی جو کئی ہفتوں سے اس کے ساتھ رہا تھا، وہی جس نے اس کی شانہ بشانہ فصل کاٹی تھی، وہی جس سے وہ لڑتی جھگڑتی اور آخرکار ہنس دیتی، وہی جو ہاتھ کی بجائے آستین پکڑتا تھا، وہی جو چاول لینے سے انکار کر چکا تھا۔ وہ تخم کی بوری اوڑھے سائبان کے نیچے کھڑا چاولوں کی بوریوں اور باقی ماندہ فصل کو بغور دیکھ رہا تھا۔ کہیں کسی سمت سے پانی رس تو نہیں رہا۔ بارش مسلسل برس رہی تھی، مگر اس کی نظریں ہر اس گوشے پر جمی تھی جہاں محنت محفوظ رکھی جا سکتی تھی۔ الیار، وہ مڑا۔ اس کا حال بھی کچھ زہرا جیسا ہی تھا، بھیگا ہوا، تھکا ہوا، مگر فرق یہ تھا کہ زہرا کے آنسو بارش میں گھل کر مٹتے جا رہے تھے اور اس کے لبوں پر ہلکی افسردہ سی مسکراہٹ ٹھہری ہوئی تھی، ایسی مسکراہٹ جو خود کو سنبھالنے کی کوشش میں جنم لیتی ہے۔ اوہ تم آ گئی، میں نے سب سنبھال لیا تھا ویسے، وہ دھیمے لہجے میں بولا، پھر بارش میں جھومتی چاول کی بالیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ بس یہ بچی تھی، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، دل چاہتا ہے ابھی کاٹ لوں، زیادہ بھیگی نہیں ہے، شاید دھوپ میں رکھ دی جائیں تو سنبھل جائیں، یا… وہ ذرا رکا، پھر لالٹین کی روشنی اور برستی بارش میں زہرا کے چہرے کو دیکھا۔ یوں سمجھ لو میرے حصے کی فصل بارش لے گئی۔ شاید زہرا کا یوں ٹوٹا ہوا چہرہ اسے بھی بھاری لگ رہا تھا، دل پر بوجھ سا۔ تم کب سے؟ آنسو نے اس کی آواز کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر رونا پہلے امڑ آیا تھا۔ الیار اس کے ادھورے جملے کا منتظر رہا، پھر جب وہ خاموش ہی رہی تو گہرا سانس لیتے اس کے قریب ہوا۔ اگلے لمحے الیار نے خود کو ڈھانپے، تخم کی بوری اٹھا کر زہرا کے سر کو ڈھانپا، ساتھ لالٹین اپنے ہاتھ میں لے لی۔ جب ہوا نے میرے کان میں آ کر سرگوشی کی تھی کہ تم آنے والی ہو، وہ جو زیادہ بھیگا نہیں تھا مکمل بھیگ چکا تھا، اور زہرا جو بھیگی ہوئی تھی اب بارش سے محفوظ تھی۔ کیا حفاظت تھی! شادی ہو جائے گی تمہاری، زیادہ پریشان نہ ہو، اتنی فصل تو ہے ہی کہ سب لے سکو۔ وہ اسے یوں ہی کھڑا دیکھ پھر بولا، نہیں بلکہ چھیڑا، اس کے نزدیک فصل کا کاٹنا شادی کے لیے ہی تو تھا۔ بات شادی کی نہیں ہے، ہمارا 6 مہینے کا راشن اسی فصل سے آنا ہوتا ہے، کہتی وہ بوری کو سینے میں تھامے صاحبان کی جانب بڑھی تھی۔ شادی تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے، اس نے دونوں کی محنت کو آسودگی سے چھوا۔ اگر الیار نہ آتا تو کیا ہوتا؟ پھر اپنے گیلے ہاتھوں کو فوراً پیچھے کر لیا۔ یہ تو پھر تم اپنے خان بابا پر ظلم کرو گی۔ وہ خفا ہی تو ہوا تھا، گویا دل پر لگے ہوں الفاظ، گویا شادی اس سے ہونی ہو۔ میرے خان بابا کو میرا ہی نہیں پتا، ظلم میں کیا کروں گی ان پر؟ وہ صاحبان کے چاروں طرف نظر دوڑانے لگی۔ صاحبان یوں بنا تھا جیسے ایک عارضی جھونپڑی، اگر چند قطرے اندر آ بھی جائے تبھی حفاظت باقی رہتی۔ بارش کے شور میں محنت ابھی سانس لے رہی تھی۔ یہ دیکھ اس کے سانس بحال ہوئی، چہرے پر تکھن زدہ مسکراہٹ لوٹ آئی، جبکہ دوسری جانب میرے خان بابا کہنے پر وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ زہرا نے ہبکی بھری نظر اس پر ڈالی، گویا الیار کا یوں ہنسنا اسے اچھا نہ لگا ہو، جیسے وہ اس کے احساس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ الیار نے فوراً خود کو سنبھالا، گلا کھنگارا اور نظریں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا جہاں گھنے بادل ایک دوسرے سے لپٹ کر برس رہے تھے۔ بارش ابھی اور ہوگی، تم جاؤ، میں ادھر ہی ہوں، خیال رکھوں گا۔ وہ اب کو سنجیدہ تھا۔ زہرا نے سر کو نفی میں ہلایا اور ادھر ہی پاس پڑے پتھر پر بیٹھ گئی۔ بارش اسے پہلے ہی بھگو چکی تھی، لیکن اب سر پر موجود الیار کا دیا گیا صاحبان اسے ڈھانپے ہوئے تھا، جبکہ وہ لالٹین لیے دھڑا دھڑ بھیگ رہا تھا۔ نہیں، میں نہیں جا رہی، پہلے ہی میں سوچ میں ڈوبی ہوں کہ تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں۔ اس نے ٹانگیں سکیڑی اور بوری کو ہر طرف سے خود پر ڈال لیا۔ الیار نے آگے بڑھتے لالٹین صاحبان کے نیچے چاولوں کی بوریوں کے ایک طرف رکھی اور بالوں کو ماتھے پر سے پڑے کرتے زہرا کی جانب متوجہ ہوا۔ ایسی رات کے تمہارا یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں ہے زہرا۔ وہ واقعی سنجیدہ ہوا تھا۔ زہرا نے اسے دیکھا، وہ دور جاتے آدمیوں کو دیکھ رہا تھا۔
تمہیں خود پر اعتبار نہیں یا مجھ پر؟ بات اعتبار کی نہیں، بات عزت کی ہے، اور تم خان بابا کی عزت ہو۔ وہ اس کی بات پر بنایا ہی تھا۔ چہرہ بارش کے بوچھاڑ میں بھی سرخ ہوا تھا۔ میں تمہاری مالک ہوں، مانا میں نے کہا کہ شکریہ کیسے ادا کروں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم سر چڑھ جاؤ۔ سارا گاؤں جانتا ہے میں کسان ہوں اور میں اپنی فصل خود کاٹتی ہوں، اس لیے زیادہ باتیں نہ بناؤ۔ تم اگر نہ بھی ہوتے تب بھی میں ادھر ہی ہوتی، اس میں خان بابا کو بیچ میں نہ لاؤ۔ اس نے گویا آلیار کو اپنی اوقات دکھائی تھی۔ وہ کچھ لمحے چپ رہا، بس بارش کے بوچھاڑ میں زہرا کو دیکھنے لگا، پھر گہرا سانس لے کر گویا ہوا۔ اگر وہ یہاں ہوتے تو بھی تم ایسا ہی کرتی؟ اگر وہ یہاں ہوتے تو میں یہاں ہی نہ ہوتی۔ اس نے سر جھٹکا، لہجہ میں افسردگی در آئی تھی۔ آلیار بھی افسردہ ہوا۔ لڑکی اپنی ہمت سے زیادہ کام کرتی تھی، اس کے ہاتھ گواہ تھے۔ وہ کیوں کر ایسا نہ کرتی؟ وہ کیوں کر سخت مزاج نہ ہوتی؟ جاؤ یہاں سے زہرا، اب کی بار روب سے کہنا چاہا، لیکن آواز میں دھاڑ نہ تھی، ٹھہراؤ تھا، نرماہٹ تھی، عزت تھی۔ میں نہیں جا رہی۔ بس کہنا تھا کہ آلیار جھنجھلا کر اس کی جانب بڑھا۔ ابھی وہ آستین کو ہاتھ میں لے تاکہ اگلے ہی لمحے درانتی زہرا کے ہاتھ میں تھی جو اس نے آلیار کو دکھائی تھی۔ وہ چونک کر 2 قدم پیچھے ہوا، آنکھیں پھاڑی درانتی کو دیکھا، پھر زہرا کو جس کے تاثرات اتنے ٹھنڈے تھے جیسے کچھ ٹھنڈا پیش کر رہی ہو۔ وہ شل ہی تو ہوا تھا، تم مجھے مارنے لگی تھی؟ وہ حق تک سا بس دیکھے جا رہا تھا۔ زہرا نے سر کو نفی میں ہلایا۔ نہیں، اگر غلط نیت سے آئے تو مار بھی دوں گی۔ آلیار کی آنکھیں مزید پھیلی۔ فکر نہ کرو، نہ آئے تو نہیں ماروں گی۔ اس کا اطمینان کہاں سے لگ رہا تھا؟ یہ کچھ دیر پہلے والی لڑکی ہے جو حیران و پریشان تھی۔ میگنیفکس، زبردست۔ وہ شوقی حالت میں ہاتھ جھلا کر بولا گیا، کہاں ہو؟ گویا کہاں ہو؟ میں ہی پاگل ہوں۔ جبکہ زہرا کے کان کھڑے ہوئے۔ یہ کون سی زبان ہے؟ آلیار نے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ یہ جھنجھلاہٹ کا آخری درجہ تھا۔ اس نے آنکھیں تک بند کی تھی۔ تم پڑھے لکھے ہو آلیار؟ درانتی گود میں رکھے اس کی آنکھیں چمکی۔ آلیار نے ہاتھ ڈھیلے چھوڑے اور بےچارگی سے اسے دیکھتے سر کو اس بات میں ہلایا۔ شہر سے پڑھ کے آئے ہو؟ سر پھر اس بات میں ہلا۔ تمہیں کام کی نہیں نہ ضرورت؟ آنکھیں چھوٹی ہوئی، سر اس بات میں ہلا، لیکن فوراً نفی میں ہلا دیا گیا۔ کیا یہ اس کی طرح ہی گردن ہلائی؟ میں پڑھا لکھا ہوں لیکن میرے پاس کام نہیں ہے۔ میں اس گاؤں کا بھی نہیں ہوں، ساتھ والے گاؤں کا ہوں۔ بتایا تو تھا تمہیں۔ ایک ہی لے میں کہہ ڈالا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیا کہا؟ تو بتایا تو تھا، پڑھائی کا نہیں بتایا۔ کیا بتاتا؟ یہی کہ پڑھا لکھا ہوں اس لیے کام نہیں ملا۔ جہاں تک میں جان سکا ہوں یہاں سب ایک سے ہی کام کرتے ہیں، کوئی پڑھا لکھا ہونے کا فائدہ نہیں۔ وہ ہاتھ جھلا کر بولا تو زہرا نے ناک سکیڑتے سر اس بات میں ہلایا۔ بارش ابھی بھی جاری تھی لیکن قدرے کم۔ وہ کھڑا رہا، وہ بیٹھی رہی، اور لالٹین وہ بس دونوں کو دیکھ رہی تھی، دونوں کو اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ کئی لمحوں بعد پھر سے زہرا کی آواز ابھری، خان بابا بھی باہر ملک گئے ہیں، وہ بھی پڑھنے لکھنے، لیکن کیا فائدہ؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، آ کر کریں گی کیا؟ وہ لالٹین کو دیکھ رہی تھی اور آلیار اسے۔ تم نے ہی تو کہا ہے شادی کریں گے، شادی کے بعد بھی تو کچھ کرنا ہوتا ہے نا؟ اس کی بات روانی میں نکلی لیکن آلیار وہ مسکرا دیا، ایسی مسکراہٹ جس میں شرارت، سرشاری اور معنی خیزی ایک ہی لمحے میں سمٹ آئی۔ شرارت آنکھوں میں تھی، سرشاری دل میں، اور چہرے پر ایسی معنی خیزی جو خاموش بن کر بولتی تھی، وہ ان کا مسئلہ ہے، تم فکر نہ کرو، انہیں معلوم ہوگا وہ کیا کرنا چاہتی ہیں اور وہ کیا کریں گے۔ چلو جاؤ اب تم۔ جانتا ہوں جھانسی کی رانی ہو، لیکن پھر بھی اگر تم اکیلی ہوتی تو علیحدہ بات تھی، ابھی ساتھ میں ہوں، اس لیے جاؤ زہرا، مان جاؤ میری بات۔ وہ اب کی بار نرمی سے بولا، گویا کسی بچہ کو بچکار رہا ہو، لیکن اندر سے وہ بھی جانتا تھا سامنے بیٹھی کنجوسن کبھی نہیں مانے گی۔ زہرا نے اسے دیکھتے آنکھیں سکیڑی۔ تم چلے جاؤ زہرا، وہی ہوا تھا۔ اس نے سانس خارج کیا، سر اوپر کرتے چند لمحے آنکھیں بند کی۔ نہیں جاؤں گی؟ نہیں۔ ٹھیک ہے پھر رات بھر وہ کھیت کے اس جانب کھڑا تھا جہاں سے زہرا اسے صاف نظر آ سکتی تھی، لیکن زہرا کو وہ نہیں، نہ ہی کسی اور کو۔ رات گزری، بارش رکی، دن چڑھا، دھوپ نکلی، سب سمیٹا گیا، پھر جا کر راہیں گرد لی۔ زہرا وہ دوپہر کا کھانا کھا رہی تھی جب اماں نے آواز لگائی، جس پر اس نے بس کا کیا تھا۔ تو آلیار کی مدد نہ لے، اسے کام سے نکال دے۔ کون سا تو اسے کوئی سونا دینا ہے جو ساتھ رکھا ہوا ہے؟ ان کا انداز عام تھا، گویا ہلکے انداز میں اپنی بات کرنا چاہتی ہوں۔ اور اب یہ بات کس نے کہہ دی تیرے سے؟ آواز میں بیزاری اتری، ساتھ بے دلی سے نوالا توڑا۔ کسی نے نہیں کی۔ جوان مرد اور عورت ایسے کام کرتے، گاؤں والے اندھے تو نہیں ہیں؟ یقیناً اماں کا کان کسی نے بھرا تھا۔ زہرا نے گہرا سانس لیتے اسے دیکھا۔ کسی دن ان گاؤں والوں کا اس نے سر پھاڑ دینا تھا، یہ تو پکا تھا۔ جس نے بھی کہا ہے نا اماں کہ جوان مرد اور عورت،
اسے بس یہ کہہ دینا کہ آ کر وہ لگ جائے میرے ساتھ۔ فضل کٹ چکی ہے، وہ بھی بول ہی رہی تھی کہ اماں تیزی سے بولی۔ زہرا کے تو تلوؤں پر لگی اور سر پر بجھی تھی، صحیح کان بھرے گئی تھی۔ فصل منڈی لے کر جانی ہے، کیچڑ ہوا پڑا ہے ہر جگہ، کیا جس نے بھی تیرے کان بھرے ہیں وہ جائے گا یا جائے گی میرے ساتھ؟ اماں خاموش رہی، اس نے پانی کا گلاس ہاتھ میں لیا، روٹی تو وہ کھانا چھوڑ چکی تھی۔ اماں لوگوں کی عادت ہوتی ہے، خود مدد کر نہیں سکتے تو کسی کو کرنے بھی دیتے ہیں۔ کہ سارا گاؤں سویا مرا تھا جب سب اپنے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ فصل کاٹ رہے ہوتے ہیں اور میں اکیلی لگی ہوتی ہوں۔ جب ان میں سے کسی کو پیاس لگتی ہے تو ایک پانی لا کر دیتا ہے، اور میں اگر مجھے پیاس لگتی ہے تو میں پیاس روک لیتی ہوں، ہونٹ خشک کر لیتی ہوں، کیونکہ کبھی کبھی مٹکی کا پانی ختم ہو جاتا تھا۔ کسی کو تو ترس نہ آیا مجھ پر، لیکن پھر ایک کو آیا، وہ بھی میری اپنی ماں کو، میرے ساتھ گئی، اگلے دن پھر سے منجی پر بیٹھ گئی۔ تو بتا، اگر کسی کے پاس کام نہ ہو اور آپ کو بھی مدد کی ضرورت ہو تو کیا منتیں کر کے کام کروانا بہتر ہے یا پھر کام دے کر؟ اس نے تیوری ماتھے پر سجائے، ساتھ پانی کا گلاس منہ کو لگایا۔ اماں نے کھٹیا پر بیٹھے ہی بے بسی نظر اس پر ڈالی۔ لیکن کچھ نہیں ہوتا اماں، اس نے برتن اٹھائے اور ایک طرف رکھ دیے۔ جب خالہ بھی نے کہا تھا ہم مدد کرتے ہیں، تم نے ہی کہا تھا کہ لڑکے والوں سے مدد نہیں لیتے، پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس آ جاؤ، وجہ وہی، ہمارا کھیت اور ایک دو جانور، جب کوئی راستہ ہے ہی نہیں تو ہم کیا کریں؟ آلیار مدد کر رہا ہے تو لوگوں کو اس کی مدد بھی ہضم نہیں ہو رہی۔ لعنت ہو ایسے ہمسایوں پر جو کسی کام کے نہیں، بس دل خراب کرنے پر تلے ہیں۔ اگر حویلی بات پہنچ گئی زہرا، تو سب کو چھوڑ دے، بس یہ سوچ، انہوں نے مان رکھا، تیرے ابا کا وعدہ یاد رکھا، اگر ایسے کسی نے ان کے کانوں خان بابا سمجھیں گے، میں انہیں خود خالیار سے ملاؤں گی۔ وہ کہتی باہر نکل گئی۔ پیچھے اماں کچھ لمحے اس جگہ کو دیکھتے رہے، پھر اللہ کے حوالے کیے لیٹ گئی۔ اماں کیا کر سکتی تھی جب زہرا جو گھر کا مرد بنی تھی ایسے کہہ رہی تھی؟ ساتھ والوں کو کہتے سنا تھا منڈی سستی ہے اس بار۔ کیچڑ بنے راستے سوکھ چکے تھے جن پر لوگ پیدل چل رہے تھے، لیکن وہ دونوں گدھا گاڑی پر تھے۔ زہرا آلیار کے دائیں جانب تھی، تھوڑی سی خالی جگہ پر پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ آلیار جو خود گدھا گاڑی چلا رہا تھا، پیچھے چاولوں کی بوریاں پڑی ہوئی تھی۔ زہرا کے ہاتھ میں ایک بالی تھی جسے ہوا میں لہرا رہی تھی، جبکہ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ تو یہ تو اچھی بات ہے نا، وہ روانی میں بولا۔ زہرا نے ہاتھ میں پکڑی بالی اس کے کندھے پر دے ماری۔ کسانوں کے لیے منڈی سستی ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ او ہاں، ہاں جی، اوئے سیدھا چہرہ کر کے چلاؤ، چہک کر کہتے، آخر میں بیزاری دکھاتے اس کا چہرہ سیدھا کروایا۔ کئی لمحے گدھے کے ٹاپوں کی آواز میں گزرے، پھر ویسے کیا واقعی ضروری ہے تحفہ دینا؟ تجسس آج بھی پہلے دن جیسا تھا؟ یہ سوال دن میں 10 دفعہ پوچھتے ہو؟ اس کی آواز میں بیزاری وہی پرانی تھی۔ 10 دفعہ جواب دینے پر تمہارا کیا جاتا ہے؟ لگاؤ پہلے دن جیسا نہیں رہا، انداز بدل گیا تھا۔ تم تیز نہیں ہوگے ان چند ہفتوں میں؟ زہرا نے اس کے ترچھے رخ کو دیکھتے آنکھیں سکیڑی۔ اب تنخواہ نہیں ملتی مجھے اور میں تیز ہو گیا ہوں؟ توبہ کرو، مجھے یاد ہے بارش والی رات کیسے دھراتی میرے گلے کے قریب آئی تھی۔ اس نے جھرجھری لیتے ہاتھ میں پکڑے لگام سے گدھے کو تیز چلنے کا اشارہ کیا۔ اپنی حفاظت کرنا فرض ہے سب پر۔ یہاں تو بے نیازی تھی، وہ حفاظت تھی؟ وہ شوقی ہوا، باقاعدہ گردن موڑے اسے دیکھا۔ زہرا نے آنکھیں پٹپٹاتے اسبات میں سر ہلایا۔ میں اگر قدم نہ روکتا تو یقیناً تم نے میری گردن اڑا دینی تھی۔ منہ بسور کر کہتے سر سیدھا کیا۔ بری نیت سے میرے پاس آتے تو ابھی یہاں گدھا گاڑی پر میرے ساتھ نہ بیٹھے ہوتے، وہ عام انداز میں بولی۔ لیکن آلیار نے گدھا گاڑی روک دی اور اپنا مکمل رخ اس کے جانب موڑا، جبکہ اس کے ایسے گدھا گاڑی روکنے پر زہرا کا توازن بگڑا جسے بر وقت آستین تھامتے سیدھا کیا گیا تھا۔ ویسے مجھے تم معصوم لگی تھی۔ نہیں، میں نہیں ہوں۔ آستین چھڑوائی۔ مجھے بھی اب یقین ہے۔ اچھا بس چلاؤ، تم بڑے آئے یقین کرنے والے۔ گدھا گاڑی پھر سے چل پڑی اور دونوں کی باتیں واپس سے شروع ہو رہی تھی۔ تحفے کو تمہاری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے لاپرواہی سے پوچھا، لیکن چہرے پر اشتیاق تھا جو وہ بنا دیکھے بھی جان چکا تھا۔ تحفہ، وہ سوچ میں پڑا۔ زہرا اسے دیکھے گئی، شاید تحفے کا لفظ مشکل تھا جیسے یاد کرنے میں دیر لگ رہی تھی، اور پھر آخرکار وہ بول ہی پڑا۔ تحفہ میری زبان میں وہ چیز ہے جسے لے کر 2 دن خوشی اور ساری عمر یاد دہانی۔ تم بھی تو ایسا ہی کرو گی؟ جب کوئی بات یاد ہوگی، یاد تو کرواؤ گی، میں نے یہ کیا، وہ کیا، فلاں کام کیا۔ وہ ہاتھ جلا کر بولا، جبکہ ساتھ بیٹھی لڑکی کا پارا ہائی ہوا تھا۔ میں نے تمہیں گدھا گاڑی سے نیچے پھینک دینا ہے، اب تم بھی میرے ساتھ ہی جاؤ گی۔ ایک ہاتھ میں لگام تھی اور دوسرے سے زنانہ آستین تھام لی گئی تھی۔ زہرا نے گھور کر اسے دیکھا، ساتھ آستین چھڑواتے اس کے ہاتھ پر ایک تھپ لگائی۔ زنانہ تھپ کافی مردانہ تھی، 2 نم
ड्रम में ही फेंकूंगी तुम्हें। वो अभी भी चिढ़ी थी। सामने देखते बालिका एक एक दाना फेंकने लगी, 7 पाँव मुसलसल हिला रही थी। आलिया ने सर तिरछा किए उसे देखा। वो उसे इस लम्हे मासूम लगी या कुछ और, वो जान नहीं सका, लेकिन लगी सीधे दिल पर थी। क्या? खुद को तख्ता पाकर पूछा गया। ड्रम में ही फेंकूंगी, यकीन दिलाया गया। वो हंस दिया। कई लम्हे हंसता रहा, साथ गदा गाड़ी चलाता रहा, जबकि ज़हरा ना समझी कि लकीर माथे पर डाले उसे देखे गई। भला हंसने वाली क्या बात है इसमें? डोनम मतलब तोहफा, हदिया, नजराना। वो उसकी तरफ थोड़ा सा झुका, फिर मासूमियत से आंखें टिपटिपाई। क्या यूं कह लो सौगात मोहब्बत जो तुम खान बाबा को देने वाली हो? यहाँ अलियार को उसके सांवले चेहरे का रंग बदलता दिखाई दिया। उसे फौरन सर सीधा करते बमुश्किल संजीदगी चेहरे पर लाई, जबकि फिर वो ना बोला और ना ज़हरा। वो अब मंडी में थे। दूर करते कोई औरत नजर आ जाती तो आ जाती, वरना बस लड़की एक ही थी, वही जो आलियार के पीछे पीछे चल रही थी। चादर को दाएं हाथ से पकड़े चेहरे पर कर रखा था, मोटी भुएं सांस जुड़ी, गोया वो तंग आ चुकी हुई शोर से। आलियार अब पैसे ले रहा था। अगले लम्हे वो गधा गाड़ी पर थे, लेकिन अब पीछे कुछ ना था। चादर चेहरे पर से हट चुकी थी, वो पैसे गिने जा रहे थे, जबकि आलियार चेहरे पर हैरत और मुस्कुराहट लिए उसकी गिनती सुन रहा था, जो बिल्कुल दुरुस्त थी, बिना आगे बिना पीछे, बस पटरी पर। तुम तो अनपढ़ नहीं? उसका लहजा भी खुशगवार था, गोया कोई बोझ डला हो। हाँ, पैसे गिनते कोई इंसान अनपढ़ नहीं होता, बस पैसे दो, गिनती सुनो। उसकी आवाज़ में भी खनक थी, जबकि इसकी बात पर आलियार का कहकहा बेसाख्ता था। वो ज़हरा की बातों पर हंसने लगा था, बिना जवाब, बिला वजह, बस हंस देता। क्यों? शायद वो भी नहीं जानता था। ज़हरा ने भी मुस्कुराते सर उठाते उसे देखा, नज़रों में तशक्कुर था। अच्छा सुनो, अगर पढ़े लिखे अंदाज में किसी को शुक्रिया कहना हो तो क्या बोलेंगे? किसको कहना है? तुम्हें? आलियार चौंका। मुझे? एक हाथ से लगाम छोड़े सीने पर उंगली रखते पूछा गया, गोया कहा हो, गलती से तो नहीं कह दिया ना? दूसरी तरफ से जबड़े भेजने वो तहम्मुल से सरस बात में हिलाया गया। आलियार के होंठ गोल हुए, फिर वो कुछ ना बोला, बल्कि उसके बोलने का इंतजार किया। तुम्हारा शुक्रिया तुम्हारे अंदाज में करूंगी ना, पढ़े लिखे अंदाज में। वो कुछ ना बोला तो उसे मजीद बोलने का मौका मिला, शायद दिल की बात निकालने का मौका। मैं सच कह रही हूँ, अगर तुम ना होते तो मैं नहीं जानती मैं क्या करती। अब्बा की बात पहली फसल थी जो मैंने बोई, काटी, बेच दी। अगर मेरा रिश्ता तय ना होता ना तो मैं परेशान ना होती, लेकिन खाला भी अब्बा के बाद फ़ौरन आ गई, क्योंकि अब हम अकेले रह गए थे, तो उन्होंने शादी जल्दी करने का फैसला किया है, जबकि खान बाबा अभी तक नहीं आए। खाला भी जब गई थी तब कि वो आने वाले हैं, लेकिन वो नहीं आए। अब तो मुझे डर लगने लगा है, अगर मैं उसे पसंद ना आई फिर? लोगों को तो रंग से भी मसला है, देखो मेरा रंग। उसने अपने हाथ की पुश्त आलियार की जानिब की, जो कि गहरा सांवला था, जगह जगह जख्म के निशान थे, नाखून टुड़े मुड़े कटे हुए थे। आलियार ने उसके हाथ को देखा, फिर अपने हाथ को, जो ज़्यादा ना सही लेकिन ज़हरा के बराबर था। आखिर में सर सीधा करता वो मुस्कुरा दिया। दूल्हा को बीवी से गर्ज होता है, उसके रंग से नहीं। लेकिन मुझे तो है ना, खान बाबा गोरे चिट्टे हैं, ऐसे में मैं उनके साथ खड़ी अच्छी नहीं लगूंगी। दिल पहले ही फिक्रमंद होता है, ऊपर से गाँव वाले दिल दुखा कर रख देते हैं। कहते कहते वो अफसरदा हुई। हो सकता है वो भी इसी रंग में रंग चुके हों, यानी तुम्हारे रंग में। वो सामने देखती गोया हुआ ज़हरा ने सर सांस खारिज की। काश ऐसा ही हो। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे बताओ अब वो गांव में थे, शाम हो चुकी थी, रात आने को बेताब थी, लेकिन इधर शुक्रिया बाकी था। मी अमोर। ये क्या है? शुक्रिया? ओ अब करो। क्या शुक्रिया? ओ हाँ अच्छा। वो बिल्कुल संजीदा हुई, कदा गाड़ी रुकी। अब वो मिट्टी के घर के बाहर थे। ज़हरा ने पैसों को मुट्ठी में दबोच रखा था और दोनों हाथ दिल के मुकाम पर रखे, गोया तह दिल से शुक्रिया कहना हो। उसके इस अमल पर आलियार की मुस्कुराहट छुप ना सकी। उसने कई बार गला खंगारा, कई बार लब दबाए, कई बार मुस्कुराहट अपनी जगह कायम रही। मी अमोर ज़ुबान से कहते पलकों की जंबश भी हुई, और यह इजहार, ये लम्हा इस कदर खूबसूरत, इतना दिलमोह लेने वाला था कि आलियार मुस्कुराता हुआ लम्हा भर को वहीं ठहर गया। निगाहें उसके चेहरे से हट ना सकी। वो जो तह दिल गया दिल घुटते फेफड़े से शुक्रिया अदा कर रही थी। आलियार की मुस्कुराहट पर भुन्ना उठी। बड़े ही बुरे लग रहे हो। दांत फौरन अंदर गायब हुए। शुक्रिया के जवाब में भी कुछ कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें भी कुछ कहना चाहिए, बेमुरवत कहीं के? आलियार के होंठ गोल हुए, गोया सोचा हो। ओ हाँ, अतीरनम। उसने भी पहलू पर हाथ रखते सर को खम देते पलकों की जुम्बश से क्या खूबसूरत जवाब दिया था, जिसमें कम अज कम शुक्रिया का जवाब तो ना था। मतलब? ना समझी चेहरे पर आया थी। शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं, मेरा फ़र्ज़ था। वो मुंह खोले उसे देखने लगी।
الیار نے کندھے اچکائے گویا کہا ہو، جواب ہی دیا ہے، پھر ہاتھ ڈھیلے چھوڑے، لب ہلے۔ ترجمہ بڑا ہی ہوتا ہے۔ ویسے یہ کون سی زبان ہے؟ انگریزی ہے کیا؟ نہیں، لاطینی۔ زہرا کے ہونٹ گول ہوئے، بات مکمل ہوئی۔ وہ مٹی کے گھر میں داخل ہوئے۔ کھانا کھاتے بوڑھی اماں اب قدرے بہتر لگ رہی تھی۔ وہی روٹی بنا بنا کر دونوں کو دے رہی تھی، ساتھ الیار کو محبت پاش نظروں سے بھی دیکھتی۔ نظر میں شکر تھا، محبت تھی، عقیدت تھی۔ یہ وہ لڑکا تھا جو غیر تھا لیکن اپنوں سے بھی بڑھ کر ان کے کام آیا تھا۔ کپڑے عام پہننے والا دل کا عام نہیں تھا، بس گاؤں والے اسے عام بنا رہے تھے، باتیں بنا رہے تھے۔ اینٹوں سے بنی وہ وسیع و عریض حویلی اپنے اندر پرانے وقتوں کی شان سمیٹے ہوئے تھی۔ کشادہ دالان، بلند چھتیں اور دیواروں پر آویزہ پیتل کے قدیم چراغ، ہر شے ماضی کی خوشبو بکھیر رہی تھی۔ اندر چہل پہل کا سما تھا، کوئی ملازم صحن میں جھاڑو دے رہا تھا تو کوئی باغیچے کے پودوں کی شاخیں سنوار رہا تھا۔ کہیں برتنوں کی ہلکی جھنکار تھی، کہیں قدموں کی جلدی جلدی چاپ، جیسے حویلی سانس لے رہی ہو۔ اسی بیچ گیٹ سے ایک شخص اندر داخل ہوا، دھیما دھیما قدم اٹھاتا، قدآور مرد، چھوٹی مونچھیں، رنگ سانولا سا۔ وہ فاصلے پہ کھڑے ملازموں کے سلام کا جواب محض سر کے ہلکے سے خم سے دیتا ہوا اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا، جہاں کپڑے اور زیورات کرینے سے سجے تھے۔ ریشمی تھان، مخملی جوڑے اور صندوقوں میں رکھے خاندانی زیورات سب اپنی اپنی جگہ جگمگا رہے تھے۔ سامنے کمرے کے وسط میں منقش منجی بچی تھی، پرانے زمانے کی مہنگی چرپائی، جس پر نفیس چادریں اور گاؤں تک ہی رکھے گئے تھے۔ اسی منجی پر وہ عورت بیٹھی تھی۔ در حقیقت وہ حویلی کی مالکن معلوم ہو رہی تھی، زیورات سے آراستہ، بنی ٹھنی وقار میں ڈوبی ہوئی۔ کبھی وہ ایک کپڑے کو انگلیوں سے چھو کر پرکھتی، کبھی دوسرے کو، نگاہوں میں انتخاب کی الجھن اور چہرے پر خاندانی رکھ رکھاؤ کی سنجیدگی۔ وہ مسکراتا ہوا آ کر منجی کے پاس ہی بیٹھ گیا، بلکہ عورت کی گود میں سر رکھ دیا، یوں جیسے اس دالان اور اس مالکن اور اس حویلی سے اس کا رشتہ ازل سے جڑا ہو۔ اس بار جلدی نہیں آگے؟ عورت نے بالوں پر ہاتھ پھیرا جو اس نے سر سے پکڑتے محبت سے لبوں سے لگایا تھا۔ بس کام ختم ہو گیا تھا تو جلدی آ گیا۔ کیا کہتی ہیں، واپس چلا جاؤں؟ انہوں نے اس کے کاندھے پر چپت لگائی۔ پہلے تو جیسے ساری عمر میرے پاس رہے ہو نا۔ وہ خفا ہوئی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتے سیدھا ہوا، ان کے گرد بازو حمال کیے۔ وہاں موجود ملازم اب بھی سامنے موجود چیزوں کو درست کر کے رکھ رہی تھی۔ اب آ گیا ہو نا تو روز روز کیوں دہراتی ہیں امی؟ اس نے ان کے ایک ہاتھ کو نرمی سے پکڑتے سہلایا۔ ہاں، وہ بھی سالوں بعد۔ وہ ان کی خفگی پر مسکرا دیا۔ جانتی ہو، گاؤں میں تمہیں کوئی نہیں جانتا، بس نام سے واقف ہے۔ دکھ سا جھلکا ان کے لہجے میں۔ نام سے بھی نہیں واقف؟ شکل میری کسی کو یاد نہیں، حقیقی نام معلوم نہیں، بس اتنا جانتے ہیں خان حویلی میں ایک مرد ہے جسے خان بابا پکارا جاتا ہے۔ یہ کیسی واقفیت ہوئی؟ اس نے جھنجھلاہٹ سے کہا۔ خان بابا؟ ملازمہ پانی کا گلاس دے کر اس تک آئی جو اس نے شکریہ ادا کرتے فوراً تھاما تھا۔ الیار میری جان، وہ محبت کرتے ہیں تم سے، تم ابھی تک کسی سے ملے بھی نہیں ہو۔ 2 ماہ ہونے کو حویلی میں ہی تمہاری شکل و صورت سے واقف ہے سب۔ میں تو کہتی ہوں شادی سے پہلے ایک دعوت کر لیتے ہیں تاکہ تمہیں سب جان لیں۔ اور شادی سے اسے بے اختیار کو یاد آیا تھا، وہی جس کا اس کا گورے ہونے کا غم تھا۔ اس نے بے اختیار ہاتھ دیکھے اور پھر وہ مسکرا دیا۔ رنگ تو زہرا نے اس کا بھی نہیں چھوڑا تھا، یا یوں کہنا بہتر تھا، اپنے رنگ میں رنگ ڈالا تھا۔ مسکرا کیوں رہے ہو؟ گلاس رکھتے جب اس کی مسکراہٹ ظاہر ہوئی، خالہ بھی نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ جانتی ہیں آپ نے میری دلہن پر کتنا ظلم کیا ہے؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولا، جبکہ وہیں زمین پر بیٹھی بوڑھی ملازمہ اس کی بات پر چہرے پر پلو کیے ہنس پڑی۔ تمہاری دلہن خود پر ظلم کرتی ہے؟ انہوں نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ وہ ظالم ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ آپ بھی ظلم کریں۔ اگر رسم تھی تو ان کی مشکل آسان کرتے، بیچاری کو اپنے رنگ کی فکر لاحق ہے۔ اگر میں نہ آتا تو وہ کیا کرتی؟ وہ اتنی سنجیدگی میں بھی غیر سنجیدہ بات کر گیا تھا، جبکہ خالہ بھی اپنے سنجیدہ بیٹے کی ایسی باتوں پر تو اش کر اٹھی تھی۔ ساس سغرا، وہ تو منہ چھپا رہی تھی۔ سغرا، دیکھ رہی ہے تیرے خان بابا کیا کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ الیار کو خفگی سے دیکھتے انہوں نے نئے کپڑے کو ہاتھ میں لیا۔ دیکھ رہی ہوں مالکن، رنگ بھی بتا رہا ہے، اس بار چاول کی فصل کسی نے بہت محبت سے کاٹی ہے۔ شکرا خالہ، اب تو جان گئی، واقعی بڑی محبت سے ایک ایک چاول نکالا ہے۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے الیار خان نے کوئی بہت بڑی جنگ جیتی ہو لیکن مال غنیمت ابھی تک ہاتھ میں نہ آیا ہو، مطلب افسوس برا۔ جبکہ اس کی بات پر خالہ بھی ہو سغرا کی ہنسی چھوٹی تھی۔ ساتھ خالہ بھی نے اس کے کندھے پر پھر سے چپت لگائی۔ کیسی تھی میری بہو؟ ہنستے ہوئے پیار بھری چٹکی کے ساتھ پوچھا گیا۔ یہاں محبت پر انداز کیا آیا سامنے تو دلکشی کے پھول ہی بکھر گئے۔ میاں موڑ پہلو میں ہاتھ رکھے، کتنا حسین تشکر تھا۔ خوش تھی وہ بھی، اسے دیکھ کر خوشی تو ہوا تھا، اس کی گنتی سنتے، اس کے چہرے کی چمک دیکھتے۔ فصل بک گئی؟ ایک اور سوال۔ اس نے اب کی بار تمام
ساز و سامان پر نظر ڈالی۔ تو پھر کیا مایوں بٹھا دے اسے؟ اس نے کپڑے کو ہاتھ میں لیا، لیکن ماں کی بات پر فوراً چھوڑتے ان کی جانب متوجہ ہوا۔ نہیں، اسے ابھی اپنے رنگ کی فکر ہے، وہ نہیں چاہتی میں اسے ایسے دیکھوں۔ انداز سنجیدہ تھا یا شاید اسے جذبوں کا احساس تھا۔ روز تو دیکھتے ہو، اور کیسے دیکھنا ہے؟ ان کے چہرے پر ناسمجھی جل گئی۔ الیار بن کے دیکھتا ہوں، اس کا خان بابا بن کے نہیں۔ جملے میں کیا تھا؟ محبت تھی، عقیدت تھی، مان تھا، کیا تھا؟ کوئی نہیں جان سکا، لیکن وہ یہ ضرور جانتا تھا، یہ جملہ زہرا کے لیے تھا۔ تم نے ابھی تک نہیں بتایا؟ ان کا انداز شوقی ہوا۔ سغرا نے بھی شوقی انداز میں کپڑے مالکن کو دکھاتے ہاتھ روکے۔ نہیں، اسے صدمہ لگ جائے گا۔ اس کے جملے گویا اب نکلتے ہی زہرا کے لیے تھے۔ کیا یہ جادو نہ تھا؟ ہاں، شاید محبت کا جادو۔ سارا دن تو اس کے ساتھ ہوتے ہو، جب اسے پتا چلے گا جس کے لیے ساری محنت کی جا رہی ہے وہ خان بابا اس کے ساتھ مل کر سب کرتا رہا، تب کیا اسے صدمہ نہیں لگے گا؟ وہ مکمل سنجیدگی میں اسے استفسار کر رہی تھی، لیکن یہاں الیار سنجیدہ نہ ہوا، بلکہ وہ تو عجیب طرح سے مسکرا دیا۔ وہ صدمہ خوبصورت ہوگا امی، سمجھا کریں۔ وہ آنکھ دبا کر کہتا اٹھا، بلکہ اگلے لمحے وہاں پڑے پھولوں میں سے سیب ہاتھ میں لیے اپنے کمرے میں غائب ہوا۔ پیچھے کچھ دیر تو سغرا نے اور خالہ نے بھی ایک دوسرے کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر واپس سے کپڑے دیکھنے لگی۔ اگر یہ رسم نہ ہوتی نا مالکن، میں زبان دے سکتی ہوں، خان بابا نے ایک لمحے بھی دیر کی بغیر بہو کو حویلی لے آنا تھا۔ مجھے بھی لگتا ہے محبت کرنے لگا ہے زہرا سے، حالانکہ مجھے ڈر تھا جب آئے گا یہی کہے گا کہ مجھے لڑکی پسند نہیں یا کچھ اور، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا نکلا۔ میں بڑی خوش ہوں اس کے فیصلے سے۔ خان صاحب بھی یقیناً خوش ہوں گے اپنے دوست کو دی ہوئی زبان پر۔ میں نے رسولہ بی بی کو اتنی بار کہا کہ حویلی آ جاؤ، تیرا شوہر نہیں رہا، لیکن نہیں، وہ راضی ہی نہیں ہوتی۔ اس کے لہجے میں افسوس ہی تو آیا تھا، بات نہ ماننے کا افسوس۔ شادی کی بات بھی تو وہ اکیلی رہ جائے گی، زہرا بی بی تو حویلی آ جائیں گی۔ یہ خان بابا جانے اور اس کی جوروں۔ جا کر اماں کو دیکھ۔ یہ شہر جانے میں کتنا وقت لگے گا؟ ٹانگے پر قسم سے کمر دکھی ہے میری۔ گھوڑے کے ٹانپوں کی آواز میں ہچکولے لیتے اس کی آواز ابھری۔ الیار نے اس کا اکتاہٹ سے بھرا چہرہ دیکھا۔ واپس چلتے ہیں؟ زہرا نے بیزار نظر اس پر ڈالی۔ تم تو چپ ہی کرو، یہ کہا پیاس لگی ہے، واپس چلتے ہیں۔ دھوپ زیادہ ہے، واپس چلتے ہیں۔ ٹانگا ہو جائے، واپس چلتے ہیں۔ اپنے پرانے مالک کی گاڑی لے آتے، واپس چلتے ہیں۔ اب اگر تم نے ایک بار اور کہا نا واپس چلتے ہیں، تو میں نے تمہاری سلامی اب سڑک سے کروا دینی ہے۔ تم ہی مجھے زبردستی اپنے ساتھ لائی ہو، ورنہ میں نے تو کام دیکھنا تھا۔ اس نے منہ بسور کر کہتے سر سیدھا کیا۔ سہیلی سمجھ کر لائی تھی۔ سر فوراً زہرا کی جانب مڑا۔ بس میرے جیسے کپڑے نہیں پہنے تم نے، اس بات کا افسوس ہے، اور یہ مونچھ اتار دیتے تو بالکل تم نے مجھے نہیں، لیکن میں نے تمہیں ضرور ٹانگے سے نیچے پھینک دینا ہے۔ وہ پہلی بار خاصا زہرا کے سامنے بھنایا۔ زہرا کا تو ہنس ہنس کر برا حال ہوا تھا، اس نے تو بس چھیڑا تھا، وہ چڑا نہیں جل گیا تھا۔ کچھ ہی وقت گزرا ہوگا جب وہ شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ زہرا کی آنکھیں پاڑے ہر منظر کو دیکھ رہی تھی، ٹکر ٹکر کرتی دو پہیوں والی گاڑیاں، رواں دواں سواریوں کا ہجوم، رنگ برنگی ٹانگیں، شہر کی بے قرار دھڑکن، سب کچھ اس کے لیے نیا اور حیران کن تھا۔ وہ بس دیکھتی ہی جا رہی تھی، آنکھیں پھاڑے بنا پلکیں جھپکائے، اس خیال سے بے خبر کہ آج بھی اس کی آستین کسی کے ہاتھ میں تھی۔ الیار اس کی آستین تھامے بھیڑ میں سے راستہ بناتا اسے لیے دکانوں کی سمت بڑھا تھا۔ پہلے کیا لینا ہے؟ الیار شور کے باعث کچھ اونچا بولا، لیکن زہرا کی کان، آنکھیں، ناک کچھ بھی الیار کی جانب متوجہ نہ تھا۔ وہ بس بازار میں ہوتی ہلچل میں مشغول تھی، کبھی پیچھے دیکھتی تو کبھی الیار کی پشت سے سامنے دیکھنے کی کوشش کرتی، لیکن لمبی چوڑی پشت کے باعث کچھ نظر نہ آنے پر منہ بسور کر دائیں بائیں دیکھنے لگتی۔ کیا لینا ہے پہلے؟ ہاتھ میں پکڑی آستین سے اس کے بازو کو جھٹکا دیتے ہوش میں لایا۔ انگوٹھی۔ اوکے۔ وہ بائیں جانب کچھ نظر آنے پر وہاں جاتے کہ الیار کے آستین کھینچنے پر اس کے پیچھے لپکی، قدم بڑھے اور وہ سامنے موجود سنار کی دکان میں داخل ہوئے۔ زہرا کی آنکھیں مزید پھیلی، وہ واقعی پہلے بار آئی تھی تو ممکن تھا کہ غش کھا کر ہی مر جاتی۔ اس نے وہاں موجود انگوٹھیوں پر ہاتھ پھیرا اور ایک انگوٹھی پر آ کر انگلی کا دائرہ بنانے لگی۔ الیار نے اسے دیکھا، پھر اس کی دائرہ بناتی انگلی کو، تبھی سنار اس کے پاس آیا، جس نے آتے ہی مسکراہٹ سے ماپ پوچھا۔ الیار نے گلا کھنگارا اور اس کی جانب تھوڑا جھکا۔ ماپ کتنا ہے جانتی ہو؟ اس سوال پر الیار کے دل میں لڈو پھوٹا تھا۔ وہ جو دلکشی سے وہاں موجود انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی، یکدم سیدھی ہو کر الیار کو دیکھنے لگی، جس نے بھوئیں سوالیہ اٹھائی تھی۔ الیار؟ اسے نظریں ہٹاتے بے نیاز بندے سامنے پڑی انگوٹھیوں کو چھونے لگا۔ مجھے نہیں پتا۔ کیا نہیں پتا؟ بے نیازی قائم رہی۔ زہرا نے سنار کو دیکھتے الیار کی آستین کھینچی۔ الیار نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، جو اسے پلکوں کی جنبش سے ذرا جھکنے کو کہہ رہی تھی۔ اسی لمحے بنا کچھ کہے ہاتھ پشت پر باندھے وہ اس کی جانب جھکا۔ مجھے خان بابا کا ناپ کا نہیں پتا،
میں نے کبھی ان کا چہرہ تک نہیں دیکھا تو ان کی انگلی کا نام مجھے کیسے پتا ہوگا؟ اس کی آواز مدھم تھی۔ مگر بازار تم نے پھر بھی ان کے نام کرنا ہے جس کا تمہیں کچھ اتا پتہ نہیں سوائے نقلی نام کے۔ حد ہے زہرا۔ زہرا ایک لمحے چپ ہوئی۔ الیار سیدھا ہوتا زہرا نے آستین پھر تھامی گویا سیدھا ہونے سے روکا ہو۔ اس دن خالہ بھی کہہ رہی تھی میں خان بابا کے کندھے تک آتی ہوں گی شاید۔ اسے ایک دم کچھ یاد آیا جبکہ سنار اب دونوں کو اکتاہٹ سے دکھ رہا تھا جو جانے کیا خسر پسر کر رہے تھے۔ کندھے تک تو تم میری بھی آتی ہو۔ اس نے کندھے اچکائے۔ زہرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب وہ سیدھا کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ اس کے بالکل برابر کھڑی ہوئی اس کے کندھے کو دیکھا۔ ہاں کندھے تک تو ہی آ رہی تھی۔ مطلب تم خان بابا کے قد کی ہو؟ یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ان کا قد تمہارے برابر ہے بلکہ کہا گیا تھا تم خان بابا کے برابر ہو۔ پھر سوال اٹھتا تھا زہرا کے نام پر وہ مسکراتا کیوں ہے؟ وہ مسکرائے نہ تو کیا کرے؟ وہ مسکراہٹ چھپائے نہ تو کیا کرے؟ وہ دل لگائے نہ تو کیا کرے؟ وہ دل میں بٹھائے نہ تو کیا کرے؟ ہو سکتا ہے اس نے کندھے اچکائے مگر دل میں کھٹک یہی ہے اگر کچھ بھی ان کے مطابق نہ ہوا تو میری محنت بیکار ٹھہرے گی۔ الیار اسے منہ بسورتے افسوس سے کہا کچھ بیکار نہیں جائے گا۔ قد ایک سا ہو تو جوتے کپڑے اور انگوٹھی سب ہم قدم نکل آتے ہیں۔ وہ خاصا مطمئن تھا اپنی بات جو کر رہا تھا لیکن کچھ نہیں ہوتا یقین دلایا گیا۔ پھر سونار کی جانب دیکھا چچا اگر ہم نے انگوٹھی تبدیل کروانی ہو تو کیا کر دو گے؟ سنار جو اکتاہٹ سے انہیں دیکھ رہا تھا یکلخت الیار کے بولنے پر سیدھا ہوا اور مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ جی صاحب لیکن شرط یہ ہے کہ انگوٹھی خراب نہ ہو۔ لو ہو گیا مسئلہ حل۔ ویسے مجھے یقین ہے تبدیل کبھی نہیں ہوگی لیکن پھر اب پسند کر لو اپنے خان بابا کے لیے انگوٹھی۔ زہرا نے پہلے اس کی طرف دیکھا پھر انگوٹھیوں کی کتار پر نظر دوڑائی۔ آگے بڑھتے ایک ایک کو اٹھا کر انگلیوں سے پرکھنے لگی۔ آہستہ آہستہ دل کرکتی مدھم پڑنے لگی اور آخر کار اس کی نگاہ ٹھہر گئی خالص سونے کی موٹی انگوٹھی کناروں پر باریک نقش و نگار وقار پہچان اور خاندانی شان کی خاموش علامت۔ دیکھو اچھی ہے نا؟ اس کی آنکھیں چمکی۔ الیار نے پہلے اسے پھر انگوٹھی کو دیکھا۔ پہن کر دیکھو۔ زہرا نے نکال کر الیار کی جانب بڑھائے۔ اس نے مسکراہٹ چھپاتے ہاتھ آگے کیا کچھ اس طرح کہ وہ خود ہی پہنا دے لیکن زہرا نے بجائے پہنانے کے ہاتھ پر رکھ دی جس پر وہ اچھا خاصا بدمزہ ہوا تھا۔ پھر بنے منہ سے اس نے انگوٹھی پہنی۔ مجھے تو وہ بہت پیاری لگی ہے اور مجھے یقینا خان بابا پر مزید اچھی لگے گی۔ وہ بڑے گھوڑے چٹے ہیں ان کے ہاتھوں پر تو جچے گی۔ اور الیار کا مانو سارے موڈ کا بیڑا غرق ہوا تھا۔ اس نے چڑھ کر ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور بڑے ہی برے طریقے سے سنار کو دے دی۔ سنار اور زہرا اسے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ تمہیں رنگ کیوں اتنا متاثر کرتا ہے؟ ہر دن تم رنگ پر بات ضرور کرتی ہو جبکہ رنگ اتنا بھی اہم نہیں ہوتا۔ سنار نے اسے گھورتے انگوٹھی کو سرخ ڈبیا میں رکھنے لگا۔ ہوتا ہے ایم۔ وہ پوٹلی سے سنار کے لیے رقم نکال رہی تھی۔ تمہیں کس نے کہہ دیا؟ اس کے ہاتھ کو دیکھتے پوچھا گیا۔ جس نے بھی کہا ہو۔ خان بابا کو اگر میں پسند نہ آئی تو وہ باہر کے بڑے لکھے چٹے گھوڑے مرد اور میں گاؤں گی۔ تمہیں کیا علم یہ جوڑی کیسے ہوگی؟ اس نے ڈبیا کو بڑی احتیاط سے پوٹلی میں رکھا۔ جوڑی حسین ہے سب کی دیکھنے والی۔ تمہیں نہیں لگتا تمہیں اپنی قسمت پر رشک کرنا چاہیے؟ مجھے ہے لیکن میں چاہتی ہوں میرا مرد بھی اپنی قسمت پر رشک کرے۔ وہ باہر نکل آئے۔ آستین پھر سے الیار کے ہاتھ میں تھی۔ مرد کو باقیدار عورت چاہیے اور تم باقیدار ہو۔ مجھے یقین ہے انہیں تم پر رشک ہے۔ اسے واقعی رشک تھا۔ باقی خوبصورتی گئی تیل لینے۔ اسے تو بس زہرا میں خوبصورتی نظر آتی تھی جبکہ پہلی ملاقات اس کے برعکس تھی لیکن وہیں یہاں تک گئے خان بابا اور الیار کو لائی تھی۔ تمہاری عورت کیسی ہے الیار؟ وہ ایک لمحے رکا وہ جو ادھر ادھر دیکھ رہی تھی مجبوراً اسے بھی رکنا پڑا۔ میری عورت؟ گویا دہرایا۔ پھر زہرا کی آنکھوں میں جھانکا۔ جوڑے بھوئیں لیے وہ بہت سنجیدہ تھی۔ میری عورت کو مرد کی ضرورت نہیں۔ مطلب یہ کہ وہ بہت بہادر ہے۔ کندھے اچکائے گئے۔ ہاں اس نے آج لایا یقین کرو وہ جتنی بھی بہادر ہو مرد کے بنا کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ کہتے اسے چند قدم آگے چلنے لگی۔ آستین الیار کے ہاتھ سے چھوٹ چکی تھی جبکہ الیار اس کی پشت دیکھے گیا۔ یہ لڑکی کیا تھی؟ بہادر تھی۔ ایک لڑکی ایک کھیت کاٹ ڈالے فصل بوئے اسے کاٹے فروخت کرے کوئی قریب آنے لگے تو اسے دھمکا ڈالے کیا وہ بہادر نہیں؟ جب وہ قطرے دور ہو چکی تو ہڑبڑا کر آگے قدم بڑھا۔ ہم قدم کیے ساتھ دائیں ہاتھ سے زہرا کی بائیں آستین پھر سے تھامی۔ اسے چھوڑ دو کیا بار بار پکڑے جا رہے ہو؟ مجھے الجھن ہونے لگی ہے اب۔ اس نے چڑھ کر کہتے اپنی آستین الیار سے چھڑوائی۔ تم گم نہ ہو جاؤ زہرا۔ آواز میں فکر مندی تھی۔ میں بچی نہیں ہوں۔ اس نے آنکھیں گھمائی۔ اچھا میرے پیچھے ہی رہو یا ایسا کرو تو میری آستین پکڑ لو۔ اس نے کرتے کی آستین آگے کو کی۔ وہ اسے گھور کر رہے گی۔ پکڑ لو زہرا تم گم نہ ہو جاؤ۔ وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ میرے پاس چاقو ہے۔ بس سننا تھا کہ الیار نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا۔ دکھاؤ؟ بھوئیں اٹھاتے پوچھا۔
علیہ نے گلا کھنگارتے اپنا ہاتھ پیچھے کیا. اسے کوئی بعید نہیں تھی کہ اس کا ہی ہاتھ کاٹ ڈالے. اور پھر وہ چل دیے. اگلا مرحلہ کپڑوں کا تھا. وہ اس جگہ تھی جہاں ہر طرح کے سوٹ تھے. دھوتی, قمیض, کرتا شلوار اور قمیض شلوار. وہاں موجود لکڑی کے پھٹے پر بیٹھے اور دکاندار کو دیکھنے لگے. پکا تمہارا ماپ انہیں آ جائے گا نا؟ ایک آخری بار پوچھا گیا. میرا خیال سے آ جائے گا. اس نے سامنے پڑے کپڑوں کو دیکھتے گا. آخر خود کے لیے پسند بھی تو کرنا تھا. دولہا وہی تو تھا. یا اللہ تیرے حوالے. زہرا کا بس یہ کہنا تھا کہ دکان میں سوٹ بکھر چکے تھے. لیکن زہرا کو کچھ بھی پسند نہیں آ رہا تھا. ہر سوٹ پر وہ منہ بنا رہی تھی اور علیان بس دیکھ کر اسے رہ جاتا. اتنا مہنگا سوٹ دکاندار دکھا چکا تھا لیکن یہ تھی کہ ہاں ہی نہیں کر رہی تھی. اب بس کر دو, دکاندار بھی تھک گیا ہوگا. وہ اس کی طرف جھکتے کان میں بولا, میں نے پیسے دینے, مفت میں نہیں لے رہی. اور تم نے ہی تو کہا ہے کچھ عام نہیں پہنتے. یہاں سب عام ہے. مجھے کچھ بھی خاص نہیں لگا. اس کے آواز اتنی تو تھی کہ دکاندار تک جا سکتی. جی باجی, میں آپ کو خاص کپڑا دکھاتا ہوں. وہ یہاں نہیں بنتا, وہ باہر کے ملکوں سے آتا ہے. اور اگلے لمحے ان کے سامنے 3 پیس سوٹ تھا جو اس زمانے کے لحاظ سے کافی مہنگا تھا. یہ مہنگا ہے زہرا. اس نے کپڑے کو ہاتھ لگایا. میرے پاس پیسے ہیں. بات پیسوں کی نہیں ہے, یہ بہت مہنگا ہے. وہ اب کی بار جھنجھلایا. تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے تمہارے پیسے ہیں. لیکن پہنا تو میں نے ہے نا, روانی میں بولا. پھر مڑ کر اسے دیکھا. میرا مطلب ہے کہ ابھی تو پہن کر دیکھنا ہے نا کہ پورا ہے یا نہیں. چھوٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی زہرا نے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائی. زیادہ خوش فہم نہ بنو تم, بس ساتھ لگا کر دیکھو تمہیں پورا ہے یا نہیں. انگوٹھی پہن کر دیکھ لی. اس کا یہ مطلب تو نہیں تمہاری اترن بھی خان بابا کو پہناؤں گی. آیا بڑا. وہ واپس سے کپڑے کی جانب متوجہ ہوئی. یہ خان بابا عرش سے تو نہیں اترا؟ زہرا نے مڑ کر اسے گھوری دی جس پر وہ بے نیاز بنا اب کپڑے اپنے ساتھ لگا رہا تھا. یہ دوسرا کیوں؟ جب زہرا نے ایک سفید رنگ کا شلوار سوٹ بھی دکاندار کو تھیلے میں ڈالنے کو کہا تو علیہ نے الجھن سے پوچھا. لیکن وہ کچھ نہ بولی بلکہ انسنا کرتی باہر نکل گئی. سب خریدنے کے بعد اب وہ ٹانگے والے کو دیکھ رہے تھے جس نے سواری اتاری. ان کو کچھ وقت انتظار کرنے کو کہا تھا. میاں مور آلیار, اے میری محبت آلیار. آلیار جو گرد و پیش سے دیکھ رہا تھا یکدم اس کی جانب متوجہ ہوا. وہ سنجیدہ سی ٹانگے کو دیکھ رہی تھی جبکہ اس اظہار پر دل میں گدگدی سی ہوئی تھی. ان اتیرے نم زہرا, ہمیشہ تمہارا زہرا. خالی ہاتھ کو سینے پر رکھتے جھک کر گویا عاجزی سے اپنا آپ اس کا غلام کیا ہو. دونوں نے سب کہہ بھی دیا لیکن پھر بھی ایک انجان رہا. اب زیادہ پھولنا نا, تم شکریہ کے حقدار تھے اسی لیے کہا بس. وہ سامنے دیکھتے ہی بولے جبکہ علیہ نے آنکھیں گھمائی تھی. اس کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا. کچھ دیر ایسے ہی گزری جب میں نے سنا ہے کہ وہ آپ آ ہی جائیں. کیا یہ سچ ہے؟ کچھ لمحے بعد کسی خیال کے تحت علیہ نے سوال کیا. زہرا نے گہرا تھکا سانس خارج کیا اور آدمی کو اس طرف آتا دیکھ پلوں کو اپنے چہرے پر کیا. پھر بھی تم راضی ہو گئی. اس نے چمبے سے سر ترچھا کی زہرا کو دیکھا. تم خوش ہو زہرا؟ دل کو دھکا سا لگا سب جان کر. اب گھبراہٹ نے یکدم اسے آ گھیرا. وہ راضی نہیں تھی, بس نام جڑنے والا تھا اسی لیے یہ سب کر رہی تھی. خدشہ دل کو لگا تھا. مجھے بس عزت و محبت چاہیے ان سے, اور یہ سب تب ہو سکتا ہے جب انہیں میں اچھی لگوں گی. بس یہ بات میری ناخوشی کی وجہ بن رہی ہے. تم محبت اور عزت کے ساتھ وفاداری کی بھی قابل ہو زہرا. اس کے جملے پر زہرا نے جڑے ہوئے سے اسے دیکھا. اور اگر خان بابا نے کبھی کوئی کوتاہی کی تم آلیار کو یاد کر لینا, میں اسی وقت حاضر ہو جاؤں گا. زہرا بے ساختہ ہنس پڑی. کیوں آلیار؟ جن ہے. اب کی بار وہ ہنس پڑا. اب اسے کیا بتاتا, اس لیے خاموشی بہتر جانی. آلیار اور خان بابا کو تو وہ بھی ایک ساتھ دیکھنا چاہتا تھا. یہاں یہ آلیار کو آواز پڑی, وہاں خان بابا کا کردار آلیار میں ڈلا. ویسے تم نے کبھی اپنے گھر والوں کے بارے میں نہیں بتایا, ہمیشہ خان بابا کے بارے میں بات چھیڑ دیتے ہو. باندھ باندھ کی بولیوں میں اس کی دھیمی آواز سنائی دی. میرے گھر میں؟ ہاں تمہارے گھر میں. دادی, امی اور 4 بہنیں, 3 بھائی ہیں. میں سب سے چھوٹا ہوں. سب شادی شدہ ہیں. آخر پہلا سچ منہ سے نکل ہی گیا, وہ بھی اپنے بارے میں. زہرا نے سر ہلایا. تمہاری شادی کا کیا بنا پھر؟ کب ہے؟ میرے خیال سے اب ہو جانی چاہیے. اس نے گہرا سانس لیا. اب تو سب کچھ ہو چکا تھا, اب واقعی ہو جانی چاہیے. اچھی بات ہے. یہ ٹانگا کیوں نہیں آ رہا؟ وہ کھڑے کھڑے اکتا چکی تھی جبکہ ٹانگے والا 2 سواریاں ابھی بھی ڈھونڈ رہا تھا. آ جاتا ہے بخاری, 2 سواریاں تو گاؤں لے کر نہیں نہ جائے گا نا, اسے سمجھانے والے انداز میں کہا. زہرا نے اکتاہٹ بھرے انداز میں سر جھٹکا. سامنے سے گزرتے پھیری والے سے علیہ نے چنے لیتے زہرا کو دیے تھے. بوریت کا حل چنے تھا, اس لیے وقت گزاری کے لیے دونوں چبانے لگے. تم خان حویلی واقعی کبھی نہیں گئی؟ زہرا نے بیزار نظر اس پر ڈالی, ساتھ منہ میں چنا بھی. تمہیں نہیں لگتا تم کچھ زیادہ ہی دلچسپی رکھتے ہو خانوں میں؟ ہر 2 منٹ بعد. نہیں, میں تو بس. اسے جذبہ سے ہوتے دیکھ زہرا نے بولنا شروع کیا.
میرے ابا اور بڑے خان بہت پرانے دوست تھے، خط بھیجا کرتے تھے ایک دوسرے کو، لیکن پھر بڑے خان باہر چلے گئے، انہوں نے خان بابا کو بھی بلا لیا، اس کے بعد کبھی رابطہ نہیں ہوا۔ بڑے خان کے انتقال پر اماں اور ابا گئے تھے، میں تب بھی نہیں گئی تھی، نہ ہی خان بابا تھے یہاں۔ ہاں وہ باہر تھا، اس کے پیپرز تھے۔ وہ سنجیدہ ہوا لیکن زہرا کی نگاہیں الجھی۔ کیا تھے؟ پرچے، امتحان؟ او، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ وہ اس سوال پر گڑبڑایا۔ بس مجھے لگا۔ کیسے لگا تمہیں؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کی۔ کیا ہو گیا زہرا؟ بس ایک ملازم سے ملا تھا، اس نے بتایا مجھے۔ وہ جھنجھلایا۔ دفتر ان کے سامنے ٹانگا آ رکا۔ زہرا بیٹھی، سامان رکھا گیا، لیکن آلیار بیٹھتے بیٹھتے رکا۔ میں نے اتنی مدد کی تمہاری، اپنے خان بابا کے لیے تم نے اتنا کچھ لے لیا، لیکن آلیار کے لیے کچھ نہیں، وہ خفگی سے کہہ رہا تھا۔ زہرا نے اسے مصنوعی انگوری سے نوازا۔ بھائی جی بیٹھ جائیں۔ ٹانگے والا لگام پکڑے ہاں کا، جس باعث چاروں سے بیٹھنا ہی پڑا۔ واقعی مجھے کچھ نہیں دو گی؟ وہ خفا ہی تو ہوا تھا، خان بابا کو اتنا کچھ لیکن آلیار کو کچھ نہیں۔ زہرا نے سر تیرچھا کیا اسے دیکھا۔ تم میرے کیا لگتے ہو جو میں تمہیں کچھ دوں؟ اسے منہ بسوڑتے سامنے دیکھا۔ ٹانگا چل رہا تھا، دونوں ہچکولے کھاتے باتیں کر رہے تھے، جبکہ اگلے نشستوں پر بھی ایک جوڑا بڑا جمع تھا۔ ہاں یہ بھی سچ ہے، ویسے اب ہم ویسے بھی نہیں ملیں گے۔ اس کا انداز عام تھا، لیکن زہرا نے فوراً سر تیرچھا کیے اسے دیکھا۔ کیوں تمہاری بھی شادی ہو جائے گی اور میری بھی، پھر ظاہر ہے کہ کہاں آلیار زہرا سے ملے گا۔ کچھ وقت پہلے کہی بات کو پرے کیا اپنی ہی بات کا آغاز تھا۔ آلیار زہرا، وہ کہتے کہتے چپ ہوئی۔ آلیار زہرا دوست ہیں اور دوست ملتے ہیں، تم تو مالک تھی۔ میں مذاق کرتی تھی، اتنے بڑے مرد کی مالک میں کیسے ہو سکتی ہوں؟ تم ہو، اب تم مذاق بنا رہی ہو۔ نہیں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ اس کے کہنے پر بے ساختہ مسکرا دی۔ کچھ اور باتیں ہوئی کہ زہرا یکدم سنجیدہ ہوئی۔ کیا ہوا؟ لے تو لیا ہے سب کچھ، لیکن وہاں پہنچائے گا کون؟ میں جا نہیں سکتی اور اماں ٹھیک نہیں، راستہ لمبا ہے، ڈاکیہ نے بھی مہینے کے آخر پر آنا ہے۔ وہ بہت سنجیدہ تھی، بہت زیادہ، جبکہ آلیار بالکل نارمل، ٹھنڈا۔ یہ تو بہت گمبھیر مسئلہ ہے، لیکن تم کیوں نہیں جا سکتی؟ بھولے پن سے پوچھا گیا۔ واہ آلیار بابا، آپ تو بڑے پڑھے لکھے انگوٹھا چھاپ نکلے۔ اس نے دانت کچکچا کر کہا۔ کہہ کر تھک چکی تھی، لیکن نہیں، پڑھے لکھے انگوٹھا چھاپ کو کہاں سمجھ آتی تھی؟ اس میں پڑھائی کا کیا ذکر، اور تم خان بابا ہی کہا کرو۔ آلیار بابا زہرا کے منہ سے سنا اتنا عجیب لگا تھا کہ وہ بے اختیار کہہ اٹھا۔ زہرا نے ہاتھ جلایا۔ میں وہاں کی ہونے والی بہو ہوں، اور بہویں اپنے سسرال منہ اٹھا کر نہیں جاتی۔ یہ وہ زمانہ ہے جہاں شادی کے مہینوں بعد دولہا اپنی دلہن کا چہرہ دیکھتا ہے، بلکہ عورتوں کے علاوہ اور کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ لڑکی کیسی ہے۔ اور تم کہہ رہے ہو میں کیوں نہیں جا سکتی؟ وہ راستہ کو دیکھتے کہہ رہی تھی۔ اتنی باتیں یقیناً اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہوگا جتنی اس نے آلیار کو بتا دی تھی۔ ابھی سے لمحے اسے بھی اس بات کا احساس ہوا تھا۔ میرے خیال سے زمانہ بدل گیا ہے، تمہارا معاملہ الٹ ہوگا۔ وہ زہرا کو گہری نظروں سے دیکھتے مسکرایا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے خان بابا نے تمہیں دیکھ رکھا ہو سکتا ہے گاؤں میں آتے ہی پہلے تم ملو۔ ایسی باتیں نہ کیا کرو، میرا دل بند ہو جاتا ہے۔ وہ بیٹھے دل کے ساتھ بولی۔ میں مثال دے رہا ہوں، بس فرض کرو اور جواب دو۔ اس نے اپنے مکمل رخ اس کی جانب موڑا، ٹانگ تک اوپر چڑھا دی۔ پھر میرا سوال یہ ہوگا، کیا میں انہیں واقعی پسند نہیں آئی، جیسے گاؤں والے کہتے ہیں کہ خان بابا کے ساتھ میں نہیں جچوں گی؟ وہ ٹانگے کو پکڑے ہاتھ کو دیکھتی بولی کہ یکدم اسے کچھ یاد آیا۔ تمہارے علاوہ اور کوئی؟ آلیار کچھ کہتا کہ یہ تم لے لو۔ اس نے تھیلا سے شلوار سوٹ نکال کر آلیار کی جانب بڑھایا۔ آلیار نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ تو تم نے، شہر میں سب نے کوٹ پہن رکھا، وہ بھی کوٹ پہنتے ہوں گے، انہیں یہ نہ پسند آیا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ اس سے پہلے میرا دل اس بلا وجہ کی بات پر دکھی ہو، مجھے لگا تمہیں یہ سوٹ دے دینا چاہیے۔ چاول کی 2 بوریاں بھی موجود ہیں گھر میں، اتنی بھی مروت نہیں ہوں کہ اب تمہیں کچھ نہ دیتی۔ آلیار نے نہ تھاما اور نہ ہی چہرے پر خوشی جھلکی۔ تم خوش نہیں ہوئے؟ جبکہ ابھی کچھ دیر پہلے یہی کہہ رہے تھے کہ میں نے تمہیں کچھ نہیں دیا۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سے چاہے اسے دیکھ کر بولی۔ وہ پھر بھی کچھ نہ بولا۔ اچھے موقع پر پہنا، یا ایسا کرو اپنی شادی پر پہن لینا، دولہا سفید شلوار سوٹ میں بہت اچھا لگتا ہے۔ آلیار نے اس کے ہاتھ میں موجود سفید سوٹ پر ہاتھ پھیرا، لیکن تھاما نہیں۔ ڈونم قبول کریے آلیار بابا، زہرا رحیم آپ کو دے رہی ہے۔ بے نیاز دکھائی گئی تھی خان بابا زہرا، وہ چڑا تھا، جبکہ وہ بار بار آلیار بابا کہی جا رہی تھی، جس پر اسے مزید چڑچڑاہٹ ہو رہی تھی۔ سب کا خان بابا کہنا ایک طرف، زہرا کا کہنا ایک طرف، وہ اور بھی باتیں کر رہی تھی۔ راستہ کٹ رہا تھا، یا وہ راستے کو کاٹ رہی تھی۔ جو بھی تھا، یہ دن دونوں کو بہت اچھے لگے تھے، بہت اچھے، زہرا اور آلیار کے دن۔
اے زہرا، خان حویلی سے کوئی آیا ہے؟ ایک لڑکی بھاگ کر اندر آئی تھی، جبکہ اماں اور زہرا نے چونک کر اسے دیکھا۔ زہرا جو بالوں پر تیل لگا رہی تھی فوراً دوپٹے کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، پھر کھلے بالوں پر ہی چادر لے کر پلو اپنے چہرے پر آگے کر لیے، جبکہ امی کراہتے ہوئے اٹھی تھی۔ کہاں ہے؟ زہرا نے آنکھیں بڑی کیے پوچھ رہی تھی۔ چوک میں پہنچے ہیں ابھی، لیکن ہیں گھاڑی میں، وہ پھولے سانس سمیت بولی۔ یہ کھٹیا ٹھیک کر دے، برتن صحیح سے کر کے رکھ، جلدی کر زہرا۔ ابھی اماں بول ہی رہی تھی تبھی باہر سے ٹائروں کی آواز صاف سنائی دی۔ دونوں نے اڑے رنگوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر لڑکی کو جو دانت نکال رہی تھی۔ اماں، زہرا ہونت بنی بولی، جا دوسرے کمرے میں چلی جا۔ بس کہنا تھا کہ وہ پلوں پکڑے بھاگی تھی، تبھی باہر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ اللہ خیر! اماں نے چادر درست کرتے باہر کی جانب قدم بڑھائے، لڑکی بھی ساتھ ساتھ ہی۔ دروازہ کھلا اور روشن مسکراتا چہرہ اندر داخل ہوا، چہرے پر بشاش تھی۔ زہرا نے کچے کمرے کی دیوار میں بنے سوراخ سے دونوں عورتوں کو دیکھا، ایک تو خالہ بھی تھی اور ایک صغرا جو پہلے بھی آ چکی تھی، اس کے دیکھتے ہی دیکھتے دوسرے کمرے میں جا چکی تھی۔ مگر اتنی دیر میں زہرا کا دل بے قابو دھڑکنے لگا تھا۔ اگلی بار ہم تب آئیں گے جب خان بابا آ چکے ہوں گے۔ کیا خان بابا آ گئے؟ وہ خود سے سوالیہ تھی، پھر وہی زمین پر بیٹھ گئی۔ کیوں یہاں بیٹھے دوسرے کمرے میں ہونے والی گفتگو وہ صاف سن سکتی تھی۔ رسولہ بی بی، میں نے پہلے بھی بہت دفعہ بولا تمہیں کہ آ جاؤ ہماری طرف، لیکن تم ہو کے نام ہی نہیں لیتی۔ چلو خیر، اب سے یہ معاملہ تمہارا اور خان بابا کا ہوا، جو وہ چاہے کرے، لیکن کیونکہ تم میری نہیں، اس کی تو ضرور مانو گی۔ خالہ بھی کھٹیا پر بنا منہ بنائے بیٹھی تھی، بالکل ایسے جیسے وہ اپنی منجی پر بیٹھی ہوں۔ اماں نے بس مسکرانے پر اکتفا کیا۔ جا سغرا، ڈرائیور کو کہہ کر سامان اندر لے آئے۔ سغرا سر کو خم دیتی باہر نکلے، جبکہ ادھر ہی کھڑی لڑکی کی آنکھیں چمکی۔ خان حویلی کی ہونے والی بہو کہاں ہے؟ لڑکی کا منہ کھلتا کہ اماں فوراً بولی، شام کے لیے پانی ختم ہو گیا تھا تو سب لڑکیاں مل کر گئی ہیں کنویں پر، انہوں نے عام انداز سے کہا۔ خالہ بھی نے سر ہلایا۔ اندر بیٹھی زہرا نے گہرا سانس لیا۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی سامنے، وہ نہیں چاہتی تھی کہ ابھی خالہ بھی اسے دیکھے، مطلب ہم مل نہیں سکیں گے۔ وہ افسردہ ہوئی۔ چلو کوئی بات نہیں، ویسے بھی ایک ہفتے بعد ہماری بہو ہمارے پاس آنے والی ہے، ہم تو اسے اپنے بیٹے کے ساتھ ہی کھڑا دیکھیں گے۔ وہ یکلک مسکرا کر بولی، جبکہ زہرا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ابھی چند دن پہلے ہی تو سامان بیچا تھا، اتنی جلدی شادی؟ ایک ہفتہ؟ یہ جلدی نہیں؟ اماں کچھ پریشان ہوئی۔ خالہ بھی نے ہاتھ جلایا۔ ہم تو رکے تھے بس رسم کے لیے، تمہاری طرف سے سامان آ گیا تھا، اب ہماری باری تھی، آج وہ دن ہی آ گئے۔ ویسے بھی خان بابا کو آئے کافی دن ہو چکے ہیں، لیکن کوئی لیکن ویکن نہیں، بارات آج سے 7 دن بعد آئے گی، تم ہماری بہو کو تیار کر دینا۔ بھلا اب میں کیوں انتظار کروں؟ ملازم سارا سامان رکھ کر جا چکا تھا، جس کو اب سغرا ترتیب دے رہی تھی۔ وہاں موجود لڑکی کی تو آنکھیں باہر آنے کو تھی، وہ تو زمین اور کھٹیا پر رکھے سامان کو چھو چھو کر دیکھ رہی تھی، جو سغرا اسے ایک گھوری دیتے واپس رکھ رہی تھی۔ آخر خان بابا کے تحفے کو کچھ ہو جاتا تو وہ کیا جواب دیتی؟ ہم لڑکی والے ہیں عافیہ، تم خود سوچو، ہم نے ابھی بھی بہت تیاری کرنی ہے، گندم کی فصل کا اگر انتظار کر لیتے تو۔ وہ تھوڑا ہچکچا کر بولی۔ اندر بیٹھی زہرا کی آنکھیں بے اختیار نم ہونے لگی۔ وہ مزید فصل نہیں کاٹنا چاہتی تھی، وہ مزید مرد بن کر نہیں رہنا چاہتی تھی، اس کے جوڑ درد کرنے لگے تھے مرد بن کر۔ فصل بونا کاٹنا کیا مزید اکیلے وہ کر سکتی تھی؟ اب تو الیار بھی نہیں تھا۔ دیکھ رسولہ، تجھے لگتا ہے ہم تم لوگوں پر اتنا بھار ڈالیں گے؟ تم نے رسم کا کہا، ہم چپ رہے، تم نے وقت مانگا، ہم نے دیا، کیونکہ خان بابا بھی یہاں نہیں تھے۔ اب اگر لڑکی والے ہونے کی بات ہے تو جو دیا بہت ہے، جہیز کی ضرورت نہیں، حویلی میں سب ہے، اور رہی بات بارات کی تو جس کی بارات ہے وہ جانے اور اس کا کام، مجھے یہی کہہ کر بھیجا گیا ہے بھائی، میں نے یہ پیغام پہنچا دیا۔ انہوں نے گویا ہاتھ کھڑے کرتے خود کو ہلکا کیا تھا۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، ہمارا کام ہے عافیہ، ہم دولہا کا پیغام ہے یہ ہے کہ بارات میں لانے والا ہوں تو بارات کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے۔ خالہ بھی نے ان کی بات کاٹی۔ اندر بیٹھی زہرا نے دیوار کو ایسے دیکھا جیسے کچھ بہت تعجب خیز بات سن لی ہو، جبکہ کمرے میں موجود لڑکی تو غش کھا کر مرنے والی تھی، اسے بے اختیار بوئیں اٹھائی تھی، جبکہ سغرا بس چھپ دھیمی مسکراہٹ لیے اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ ان میں مزید باتیں ہوئیں، کچھ گھنٹے ساتھ گزرے، پھر حویلی والوں کی گاڑی اپنی راہ واپس گامزن ہوئی۔ یہ خالہ بھی نے دیا تھا، کہہ رہی تھی کہ تم روز لگانا۔ اماں نے ایک پیلے رنگ کی ڈبیا اس کی جانب بڑھائی، جو حد تک سے کھڑی ہر شے کو دیکھ رہی تھی، گویا ششو پنچ میں ہو کہ کیا پہلے دیکھوں۔ لیکن اماں کے کہنے پر اس نے پہلے اس ڈبیا کو ہاتھ میں لیا، جسے کھولتے ہی ایک مہک نے اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ انگلی کی مدد سے تھوڑا سا نکال کر اب اپنے ہاتھ پر لگا رہی تھی۔ نکھار آئے گا، انہوں نے تھکے انداز میں کہتے چادر سے خود کو ڈھانپا۔
زہرا نے سر ہلایا اور اب سب کچھ دیکھنا شروع ہو گئی۔ جو عافیہ کہہ رہی تھی سنا تم نے؟ سن لیا اماں، اچھا ہے بارات کی ذمہ داری خود اٹھائیں، انہیں لڑکی مل رہی ہے، اتنا تو وہ کر ہی سکتے ہیں نا۔ وہ بہت سنجیدہ تھی، سب پر آندھی وہ دیکھ چکی تھی، اب جوتوں کی طرف آئی تھی۔ اماں نے سر ہلایا اور آنکھیں موند لی، لیکن دوسری جانب زہرا کی آنکھیں پھٹنے کو تھی، ایسی جیسے کچھ ایسا دیکھ لیا ہو جس کی اسے امید نہ ہو۔ وہ تو گویا سانس روکے سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ہیلز تھی، خان بابا کے لیے جوتا لیتے اس کی نظر زنانہ جوتے پر پڑی تھی۔ وہ بڑے تجسس سے لیکن اشتیاق سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے باقاعدہ قیمت بھی پوچھی تھی، لیکن مہنگی ہونے کے سبب اس نے منہ بسورا تھا۔ اب اس نے گوٹا لگے لہنگے کو ہاتھ لگایا۔ گاؤں میں سب لڑکیاں اپنی شادی پر شلوار قمیض پہنتی تھی، لیکن اس کا لہنگا آیا تھا، وہی لہنگا جو اس کے دل کو بھایا تھا۔ وہ لہنگے کو ہاتھ لگا رہی تھی، لہنگا اسے بہت خوبصورت لگا تھا، سرخ رنگ پر گوٹا لگا ہوا تھا، چنری کی چورائی پر بہت خوبصورت کام ہوا تھا۔ وہ کتنی ستائشی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آ جاؤ زہرا، الیار کی آواز پر گہرا سانس لیتے وہ اس کے پیچھے ہوئی تھی۔ سرخ ڈبیا کھولنے پر اس کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ اس نے انگوٹھی نکال کر ہاتھ میں لی تھی۔ الیار سنار سے مخاطب تھا جب وہ زنانہ انگوٹھیوں میں سے ایک پر مسلسل دائرہ بنا رہی تھی۔ انگوٹھی پر نقش و نگار کے بجائے نقطے نما ڈیزائن بنا تھا۔ یہ سب سے مختلف انگوٹھی تھی، نظر میں کیوں نہ آتی، دل کو کیوں نہ بھاتی۔ وہ اسے چھو نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ خان بابا کے لیے آئی تھی، اپنے لیے نہیں۔ میرے دل کی بات آپ تک کیسے پہنچے خان بابا؟ ہم تو کبھی ملے بھی نہیں۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ خان بابا سے مخاطب تھی۔ اگر یہاں خود الیار عرف خان بابا ہوتا تو یقیناً اس کی عقل پر ماتم کرتا، باقاعدہ اس کے خان بابا کو سول سلواتے سناتے۔ 1% بھی عقل استعمال کر کے اگر غور سے ہر شے کو دیکھتی تو اسے نظر آتا کہ سب چیزیں وہی تھی جس چیز کو اس نے ستائشی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ممکن تھا کہ اسے الیار میں خان بابا نظر آ ہی جاتے، لیکن یہی تو تھا، وہ عقل استعمال کرنے کے بجائے درانتی یا چاقو استعمال کرتی تھی۔ وہ پوری رات چراغ جلائے سامان کو چھو چھو کر محسوس کر رہی تھی، کبھی دکھی ہوتی تو کبھی خوش، کبھی باپ یاد آتا تو کبھی خان بابا، کبھی کبھار الیار کو یاد کر کے ہنس دیتی۔ یقیناً اگر وہ اب آتا ہوتا تو وہ گردن رکڑا کر اسے سب کچھ دکھاتی۔ کچھ دن کے بعد، آج مہندی کا دن تھا، مٹی کے گھر میں غیر معمولی رونق تھی۔ ڈھولک کی تھاپ، تالیاں کہہ کہے سب مل کر اس خاموش آنگن کو جشن میں بدل رہے تھے۔ ویسے تو زندگی نے کبھی ان کے لیے آسانیاں نہیں برتی کیونکہ کوئی ان کے کام نہ آیا، مگر سچ شکر کے شادی کے دن سر پر تھے اور ہاتھ پاؤں چلانے والے بھی میسر آ گئے تھے۔ ان دو عورتوں کو کیا خبر تھی کہ سامنے اگرچہ کوئی مرد دکھائی نہیں دے رہا مگر پیچھے الیار خان موجود تھا۔ حکم حویلی سے آیا تھا مگر عمل مٹی کے گھر میں ہو رہا تھا۔ بات بارات کی ہوئی تھی لیکن انتظام ہر دن کا وہی کر رہا تھا۔ سب کے درمیان زہرا بیٹھی تھی، پیلے رنگ کے شلوار سوٹ میں ملبوس، سر پر دویز دوپٹہ، بال آگے کو ڈھلے ہوئے زمین پر مگر لڑکیوں سے ذرا بلند جگہ پر تھی۔ ارد گرد لڑکیاں لڈیاں ڈال رہی تھی، کبھی ایک آتی آگے کبھی دوسری۔ اماں ایک طرف بیٹھی آنکھوں میں نمی لیے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ بیٹی کی خوشی اور جدائی دونوں ایک ساتھ دل میں اتر رہی تھی۔ جو بھی کہہ، تیری دی نے بڑی قسمت پائی ہے رسولہ، ایک عورت نے تالی بجاتے اماں کے کان میں جھک کر کہا۔ اماں نے خاموشی سے آنسو پونچھے اور سر اس بات میں ہلا دیا۔ سنا ہے کل زہرا کو تیار کرنے لڑکیاں آئیں گی؟ لڑکی نے رازدانہ انداز میں پوچھا۔ دوسری نے زور سے سر ہلایا۔ پوچھنے والی نے بھویں ستائشی انداز میں اٹھ گئی۔ اسی لمحے لڈی شروع ہو گئی، ایک ایک کر کے آوازیں بلند ہونے لگی۔ بھاری برسیں گٹھن گیا سی کھٹ کے لے آدی کوٹی۔ اچھا یہ مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا۔ جے نچے بابا خان بابا دی ووٹی۔ بولی پڑتے ہی زہرا کا رنگ اور نکھر آیا، جو پہلے ہی صاف ہو چکا تھا اب ایسا دمک رہا تھا کہ گالوں کی سرخی نمایاں ہونے لگی تھی۔ وہ شرمائی سب کو دیکھنے لگی، حتیٰ کہ لڑکیوں نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے بیچ میدان میں لے آئی۔ یوں ہی ہنسی چھیڑ چھاڑ موج مستی میں ساری رات ڈھلتی چلی گئی۔ وہ لڑکیاں جو رشک کے نام پر حسد کی چادر اوڑھے تھی آج بھرپور جوش سے شریک تھی۔ ظاہر تھا گاؤں کی سب سے بڑی شادی تھی۔ اگر ایک طرف ایسا شور و غل تھا تو دوسری طرف خان حویلی میں باقاعدہ جشن برپا تھا۔ الیار کے پورے خاندان نے شرکت کی تھی، بہنیں بھائی قریبی رشتہ دار، حتیٰ کہ شہر کے چند معزز لوگ بھی موجود تھے۔ ادھر لڈی کی تانی بلند تھی تو ادھر دولہا میاں پیلے رنگ کے کرتے پہنے بھنگڑے ڈال رہے تھے۔ اگر ایک جانب لڑکی کو چھیڑا جا رہا تھا تو دوسری طرف لڑکے کو بھی ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا تھا۔ ہنسی کہکہوں اور شوخیوں کے درمیان قدرے ایک طرف ہو کر پھولے سانس کو بہار کرتے الیار نے بے اختیار نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی۔ چاند آج پورا تھا، مکمل، روشن، بے داغ، کسی بادل کی اوٹ کے بغیر۔
جیسے سب کچھ کھل کر دیکھ رہا ہوں۔ اسی لمحے اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ چاندی رات بڑی دیر کے بعد آئی ہے، لب پہ ایک بات بڑی دیر کے بعد آئی ہے۔ علیہ نے چونک کر اپنے دائیں جانب دیکھا۔ غزل کا پہلا مصرع کانوں میں پڑا ہی تھا کہ دوسرا ہاتھ بھی اس کے کندھے پر آ ٹکا۔ جھوم کر آج یہ شب رنگ لوٹے بکھرا دیں، دیکھ برسات بڑی دیر کے بعد آئی ہے۔ ستائشی انداز میں اس کی بھویں بلند آئیں اور لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آئی۔ سامنے ڈھول کی تھاپ ابھی بھی فضا میں گونج رہی تھی کہ تیسری آواز ابھری۔ تیسرا مصرع دل مجروح کی اجڑی ہوئی خاموشی سے بوئے نغمات بڑی دیر کے بعد آئی ہے۔ اب وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ شاید مصرعوں کا اثر تھا یا کسی یاد کی دستک، کچھ تو تھا جس نے اس کے لب مسکراہٹ سے ہنسی میں بدلے تھے۔ دوست اب اس کے گرد جمع ہو چکے تھے، غزل مکمل کرنے پر اصرار کر رہے تھے، لیکن وہ بس نفی میں سر ہلاتا رہا اور مسکراتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں سب دوست دوبارہ ڈھول کی آواز میں گم ہو گئے، کہکہوں اور تال پر تال کے شور میں، مگر آلیار کے اندر ایک مصرع ابھی باقی تھا جو زبان پر آنے سے پہلے ہی دل میں ٹھہر گیا تھا، اور دل وہ کسی اور کے سامنے کھلنا تھا۔ زہرا کمرے میں بیٹھی تھی۔ ہاتھوں پر لگی مہندی کا رنگ خاصا گہرا ہو چکا تھا۔ وہ مکمل طور پر تیار تھی، عروسی جوڑا، جھومر، مانگ ٹیکا، لہنگا، چوڑیاں، کسی شے کی کوئی کمی نہ تھی۔ وہ دلہن بنی تھی، گاؤں کی خوبصورت دلہن۔ کئی لڑکیاں تو 10 بار آ کر بھی اسے دیکھ چکی تھی، مگر دل کسی کا بھی بھرنے میں نہ آ رہا تھا۔ اگر کہا جائے کہ وہ خوبصورت لگ رہی تھی تو یہ مبالغہ نہ ہوگا۔ وہ بار بار تیار کرنے والی لڑکی کے ہاتھ میں موجود آئینے میں خود کو دیکھتی رہی، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بار بار۔ اچھی لگ رہی ہیں آپ، تیار کرنے والی لڑکی نے کہا تو وہ جھیم گئی۔ اسی لمحے بائیں شور اٹھا، بارات آنے کا شور۔ ڈھول کی تھاپ جو وہ آئینہ ہاتھ میں تھامے بیٹھی تھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر پڑا۔ زہرا نے شرمندگی سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں۔ لڑکی اپنا سامان سمیٹ کر باہر نکل گئی۔ اب کمرے میں بس زہرا تھی۔ بمشکل جھکتے ہوئے اس نے ٹوٹا ہوا آئینہ اٹھایا، ایک آخری بار خود کو دیکھا اور پھر اسے چپکے سے ایک برتن کے نیچے چھپا دیا۔ گھر ان کا نہیں تھا، یقیناً کسی ہمسائے کے ہاں وہ موجود تھی۔ یا اللہ! زہرا، دولہا میاں کو دیکھو، آ جاؤ۔ بنی سنوری لڑکی باہر سے بھاگی آئی تو زہرا نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ میں کیسے دیکھوں؟ وہ گھوڑے پر آئے ہیں، چھت پر جا کر دیکھ، وہاں سے صاف نظر آئیں گے، سب لڑکیاں ادھر ہی ہیں۔ اس نے زہرا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ زہرا لڑکھڑا گئی۔ وہ ہیل پہننے کی عادی نہ تھی۔ خرامہ چلتی وہ چھت پر جا پہنچی جہاں اور بھی لڑکیاں موجود تھیں۔ اس نے خود پر موجود جالی دار دوپٹہ کا گھونگھٹ ڈال دیا اور لڑکیوں کے پیچھے چھپ کر سامنے دیکھنے لگی۔ سامنے گھوڑے پر موجود دولہے کو دیکھنے لگی۔ گھونگھٹ کے پیچھے زہرا کے چہرے پر حیرت کے ساتھ دکھ ابھر آیا۔ خان بابا نے کوٹ نہیں پہنا تھا، بلکہ وہ سفید شلوار سوٹ میں ملبوس تھے، سر پر صحرا۔ اگر اسے معلوم ہوتا تو وہ کبھی بھی آلیار کو شلوار سوٹ نہ دیتی۔ خان بابا نے تو رسم کا بھی پاس نہ رکھا۔ اس کے دل میں ٹھیس سی اٹھی۔ اس نے باراتیوں میں آلیار کو ڈھونڈنا چاہا، مگر وہ نظر نہ آیا۔ پھر اس کی نگاہ دوبارہ گھوڑے پر بیٹھے چوڑے بدن والے مرد پر جا ٹھہری۔ کئی لمحے وہ اسے دیکھتی رہی۔ سرخ رنگ کے گھونگھٹ میں سفید سوٹ بھی سرخ ہی معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ اس کی محنت اس لباس کے لیے تھی جو دلہا بارات میں پہن کر آئے گا، لیکن خان بابا تو آئے ہی نہ تھے۔ اس نے پلکیں جھپکی اور قدم واپس موڑے ہی تھے کہ لڑکیوں میں سے کسی کی آواز سماعت میں یا اللہ کیا ہو گیا ہے؟ کسی کی آواز سماعت میں پڑی تھی۔ اپاہی جو ہیں بھلا گھوڑی نہ چڑھتے، ایویں گر ور گئے تو سارے گاؤں والوں کے سامنے بےعزتی ہو جانی ہے۔ جو دل دکھی ہوا تھا وہ مزید بیٹھا۔ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ آنسو کا پھندا گلے میں دھنس رہا تھا۔ دوسری طرف گھوڑے پر بیٹھے آلیار کے لب صحرے کے پیچھے بھی مسکرا اٹھے۔ اسے گھونگھٹ میں چھپا زہرا کا سر دکھائی دے گیا تھا، لیکن وہ نہیں۔ خان بابا ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئے۔ بارات تمبوؤں سے سجی احاطے میں بیٹھی، دولہے کو بھی بٹھایا گیا۔ سب دوست بھائی رنگ منچ پر بیٹھے تھے۔ دلہن گھونگھٹ نہیں اٹھاتی سب کے سامنے، کیونکہ وہ دلہن ہوتی ہے تو دولہا ہے۔ اٹھا لے صحرا، ہٹا دے پردہ۔ اب وہ کیا کہتا؟ سب کا شوقی انداز ایک طرف اور زہرا کا ایک طرف۔ اسے زہرا کا دیکھنا تھا، سب کی خیر تھی۔ زہرا پر بڑی سی چادر ڈال دی گئی تھی جب نکاح خواہ کمرے میں داخل ہوئے۔ اس کے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے، دل جیسے 100 کی رفتار سے دوڑنے لگا ہو۔ کمر پر پسینے کی بوندیں صاف محسوس ہو رہی تھی۔ دل بیٹھ سا رہا تھا اور پھر نکاح خواہ کے الفاظ سماعت سے دھماکہ بن کر ٹکرائے۔ زہرا رحیم ولد رحیم خان، آپ کا نکاح آلیار خان ولد شبیر خان سے سکہ راج الوقت 8 تولہ سونا کے عوض طے پایا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ جو کانپ رہی تھی، دل کی دھڑکن عام ہوئی۔ کمر پہ موجود پسینے کی بوندیں
ٹھنڈی پڑی چادر کے پیچھے موجود چہرہ نہ سمجھی میں بدلا، یہاں تک کہ مولوی پھر سے بولا، زہرا رحیم ولد رحیم خان، آپ کا نکاح آلیار خان ولد شبیر خان سے سکہ راج الوقت 8 تولہ سونا کے عوض طے پایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ آلیار خان؟ اس کے لب ہلے، وہ سنسی ہو کر بیٹھ گئی، یہاں تک کہ پھر سے مولوی کی آواز ابھری۔ اماں جو ساتھ ہی کھڑی تھی گھبراہٹ میں اس کے کندھے کے گرد بازو حمال کیا اور دھیرے سے بولنے کا اشارہ کیا، تب کہیں جا کر بے دہانی میں اس کے منہ سے نکلا، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہوا۔ مولوی باہر چلا گیا۔ جب لڑکیاں پھر سے کمرے میں جمع ہونے لگی، خان بابا کی تو ٹانگ بالکل ٹھیک ہے، وہ کب لکڑا رہے تھے، بلکہ ان کے تو قدم ہی بہت بڑے تھے۔ ایک لڑکی دوسری لڑکی کو کہہ رہی تھی، میں نے تو خالہ بی کو کہتے سنا ہے کہ وہ علاج کروا کر آئیں گے، ظاہر ہے اب ایک ٹانگ پر تو گھوڑے چڑھنے سے رہے نا۔ بات کرتے تالی بجائے گی، مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہیں تو ان کی آواز سنی سنی ہے۔ زہرا کا دل اب ڈوبنے لگا، اس نے بے اختیار سینہ مسلا، جبکہ آنکھیں وہ پھیلنے لگی تھی۔ دیکھا تو نہیں ہے لیکن رنگ سانولا لگا ہے، اور گاؤں میں شور یہ تھا کہ زہرا کا مرد گورا ہے، مجھے تو نہیں لگا۔ زہرا کا ذہن جانے کیوں بھٹکنے لگا، خیالات بے ترتیب گردش کرنے لگے، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ کیوں۔ شاید اس لیے کہ اس نے مولوی کے منہ سے نام سنا تھا، یا شاید اس لیے کہ دل کسی انجانی پہچان پر ٹھٹک گیا تھا۔ جو بھی تھا، ایک انجانا سا اضطراب اندر ہی اندر پھیلنے لگا، دل کچھ کہنے لگا مگر دماغ آڑے آنے لگا، آوازیں گونجنے لگی تھی، مجھے تو نام کبھی نہیں ہے، بس اماں کہتی ہیں وہاں حویلی میں سب خان بابا بلاتے ہیں، اب تو مجھے یقین ہے میری ماں کو بھی نام کا نہیں علم۔ میرا نام آلیار ہے۔ تم کس کی بیوی بننے والی ہو خان حویلی میں؟ کتنے بے مروت ہو تم، میں وہاں کا ملازم نہیں ہوں۔ تم نے خان بابا کو دیکھا ہے؟ خان بابا گورے چٹے ہیں۔ گاڑی میں بیٹھے آلیار کا رنگ خاصا صاف تھا۔ نہ میرا کھیت ہے، نہ میری فصل ہے، نہ میری درانتی ہے، لیکن پھر بھی میں نہیں چھوڑا، نرم ہاتھ ہیں تمہاری، پتہ چلتا ہے کبھی کام نہیں کیا اور فصل تو کبھی نہیں کاٹی۔ تم نے کیا کرنا ہے جان کر، تمہاری شادی تو خان بابا سے ہونے والی ہے نا؟ میرا نہیں خیال انہیں ضرورت ہوگی، میں نے سنا ہے وہ خوشبو پسند نہیں کرتے، کپڑے وہ عام پہنتے نہیں ہیں، سونا مرد پر ویسے ہی حرام ہے، اور جوتا وہ خود بھی پہنتے ہی ہوں گے۔ تمہارا دیا سب کچھ خاص یوں کا، تم نے دیکھا ہے اسے؟ دیکھا تو ہے، تم مالک ہو میری، شادی ہو جائے گی تمہاری، زیادہ پریشان نہ ہو، اتنی فصل تو ہے ہی کہ سب لے سکو، یہ تو پھر تم اپنے خان بابا پر ظلم کرو گی۔ تم خان بابا کی عزت ہو، میں پڑھا لکھا ہوں لیکن میرے پاس کام نہیں ہے، وہ ان کا مسئلہ ہے، تم فکر نہ کرو، انہیں معلوم ہوگا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ، یہ تو سارا پچھلا ڈونم مطلب تحفہ، ہدیہ، نذرانہ، یا یوں کہہ لو سوغات محبت جو تم خان بابا کو دینے والی ہو، دولے کو بیوی سے غرض ہوتا ہے، اس کے رنگ سے نہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی اسی رنگ میں رنگ چکے ہوں، یعنی تمہارے رنگ میں، کندھے تک تو تم میرے بھی آتی ہو، جوڑی حسین ہے، سب کے دیکھنے والی، تمہیں نہیں لگتا تمہیں اپنی قسمت پر رشک کرنا چاہیے؟ مرد کو باکردار ہونا چاہیے، اور تم باکردار ہو، مجھے یقین ہے انہیں تم پر رشک ہے، میری عورت کو مرد کی ضرورت نہیں۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے تمہارے پیسے ہیں، لیکن پہننا تو میں نے ہے نا، تم خوش ہو زہرا؟ تم محبت و عزت کے ساتھ وفاداری کی بھی قابل ہو زہرا۔ ہاں وہ باہر تھا، اس کے پیپرز تھے، میں مذاق کرتی تھی، میں اتنے بڑے مرد کی مالک کیسے ہو سکتی ہوں؟ تم ہو، میرے خیال سے زمانہ بدل گیا ہے، تمہارا معاملہ الٹا ہوگا، مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے خان بابا نے تمہیں دیکھ رکھا ہو سکتا ہے گاؤں میں آتے ہی پہلے تم ملو۔ خان بابا؟ زہرا؟ آلیار خان؟ وہ بڑبڑاہٹ کے سے انداز میں بولی۔ لڑکیاں ابھی بھی باتوں میں مشغول تھی، جن میں سے زیادہ باتیں خان بابا کے بارے میں تھی۔ اچانک شور بلند ہوا، مبارکباد کا شور، باہر سے مبارکباد کی صدائیں آنے، ڈھول کے زور بجنے پر گھوڑے بھی اچھلنے لگے تھے۔ لڑکیاں اسے اکیلے چھوڑے باہر کو بھاگی تھی۔ کمرہ خالی دیکھ کر اس نے اپنے سر سے چادر کا گھونگھٹ اٹھایا، چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور پھر سینے پہ ہاتھ رکھ کے گہرا سانس لیا، جیسے دل میں اٹھی ہلچل کو ذرا سا سنبھال لینا چاہتی ہو۔ خاموش کمرے میں بس اب اس کی سانسوں کی آواز تھی، اور ایک نام، خان بابا کا نام، آلیار کا نام، جو دل کی دیواروں سے ٹکرا کر لوٹ رہا تھا۔ نہیں زہرا، تم غلط سوچ رہی ہو سکتا ہے نام بس اتفاق ہو، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ غلط ہے زہرا، تم نے کبھی آلیار کے بارے میں ایسا نہیں سوچا، اور خان بابا اگر وہ آلیار ہوتے تو وہ کیوں کرتے میرے ہاں کام؟ نہیں زہرا، یہ غلط ہے، تم غلط سوچ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، خان بابا ہے اور آلیار آلیار ہے، دونوں میں فرق واضح ہے، ایک آسمان اور دوسرا زمین۔ اس نے گہرے گہرے سانس بھرتے خود سے الفاظ کہے، لیکن دل کچھ اور کہنے لگا تھا، دماغ میں بے ساختہ آلیار کے جملے بجنے لگے تھے۔ بلا آلیار کے بغیر زہرا رحیم کی بارات آئے گی؟ چلو دلہن کو بلا رہے ہیں، جلدی کرو۔ لڑکیوں نے کمرے میں آتے ہی گھونگھٹ اس کے چہرے پر خوب پھیلا دیا، پھر اسے آہستہ سے کھڑا کیا، وہ جس نے ہی شوق سے پہن تو لی تھی، مگر اب دل کے کیفیت پر ان میں چلنا اور بھی محال ہو چکا تھا۔ لڑکیوں کے سہارے بمشکل قدم اٹھاتی ہوئی وہ باہر نکلی۔
ہر قدم کے ساتھ بدن کی کپکپاہٹ بڑھتی جا رہی تھی اور سانسیں جیسے ترتیب بھولتی جا رہی ہوں۔ قدم جتنے آگے بڑھتے دل اتنا ہی پیچھے رہ جاتا۔ خوف، الجھن اور انجانے خرچوں کے بوجھ تلے یہ صرف راستہ نہیں تھا جو وہ طے کری تھی، یہ اس کے زندگی کا وہ موڑ تھا جہاں ایک ایک قدم پورے وجود سے مانگا جا رہا تھا۔ یا معاملہ الٹ ہے، دلہن سے زیادہ دولہے کو دیکھنے کا اشتیاق ہے سب کو۔ کسی لڑکی کے بولنے پر سب کی سب کھلکھلا اٹھی، تبھی اسے محسوس ہوا وہ تمبو سے سجے احاطے میں داخل ہو چکے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں زہرا، شیشے میں نہ دیکھ بلکہ سیدھے سیدھے ان کا صحرا اٹھا تاکہ ہم سب بھی دیکھ سکیں۔ پتہ نہیں اب صحرا رسم کے بعد اٹھاتے ہیں یا پہلے؟ اف، ابھی اور انتظار کرنا ہے۔ اس کا دل کی دھڑکن مزید غائر ہوئی۔ کیا یہ سب اپنی زبانیں بند نہیں کر سکتی تھی؟ اس کی ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی۔ یقیناً زہرا کا ہاتھ اگر لڑکی کے ہاتھ میں نہ ہوتا تو وہ سب کے سامنے زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ تبھی اماں اور خالہ بھی اس کے پاس آئی جن کے قدم وہ صاف دیکھ سکتی تھی۔ میری دھی، اماں نے سسکی لیتے اس کو چادر سمیت پیار کیا۔ زہرا کی آنکھیں بے اختیار نم ہوئی۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے اپنے نیچے گرتے آنسو صاف کیے۔ بس کر دو رسولہ، میری بہو کا میک اپ خراب نہ کر دینا، ابھی تو خان بابا نے دیکھا تک نہیں ہے زہرا کو۔ آپ یعنی اماں کو نرمی سے پیچھے کرتی زہرا کی چادر درست کی۔ آج سے مصحف کرنا ہے زہرا، خان بابا تمہیں آئینے میں دیکھیں گے، اپنا چہرہ نہ بگاڑ لینا رو رو کر۔ خالہ بھی سنجیدگی سے لیکن نہایت محبت سے بولی تھی۔ زہرا نے بے اختیار ان کا چادر ٹھیک کرتا ہاتھ تھاما۔ دل اب پھٹنے کو تھا، سب آوازیں بند ہو چکی تھی، وہ بس اب گرنے کو تھی۔ آج وہ خان بابا کو دیکھنے والی تھی، ملنے والی تھی۔ دل کا حال بے حال ہونا بنتا تھا۔ دوسری جانب دلہا کب سے کھڑا ہو چکا تھا، سامنے عروسی جوڑے مگر سرخ چادر کا گھونگھٹ لیے اس کی دلہن خراما خراما چلتی آہستہ آہستہ سے اس کے قریب آ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ بے اختیار مسکراہٹ چمٹ ڈالنے کو روکنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ آنکھوں میں خاموشی، خوشی اور دل کی بے قراری تھی جو الفاظ سے کہیں زیادہ بلند تھی۔ یہ لمحہ جہاں دونوں کی دنیا بس ایک دوسرے کی طرف جھلک رہی تھی، جھک رہی تھی، وقت تھم سا گیا۔ پیچھے کر دو صحرا، اب تو مجھے کوفت ہونے لگی ہے، بڑے بھائی نے آ کر اس کے کان میں کہا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور چہرے پر سے صحرا اٹھا دیا۔ رنگت میں وہ آلیار ہی تھا۔ زہرا نے خان بابا چھوڑا ہی نہ تھا لیکن مونچھوں کو تراشا گیا تھا، وہ وجیہہ دکھ رہا تھا، اوپر سے اس کی مسکراہٹ، وہ بھی تجسس کو ظاہر کرنے کے لیے کافی تھی۔ جبکہ احاطہ میں شور برپا ہوا تھا، چہمگوئیاں بہت کم تھی، لڑکی لڑکے آدمی کون آلیار سے واقف نہیں ہو چکا تھا۔ اب اسے خان بابا کے روپ میں دیکھتے سب دھک تھے، گویا زبان سل گئی ہو۔ اور اماں، وہ خود زہرا کا لہنگا پکڑے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جسے دور رہنے کو کہتی تھی، جس کی عزت کے خاطر کہتی تھی، وہ شخص وہی تھا جس کی وجہ سے سب کہتی تھی۔ کیا عجیب کھیل تھا یہ، دیکھو ذرا، مجھے لگتا ہے سب سکتے میں چلے گئے ہیں۔ کہنے والے کو مسکراہٹ سمیٹے گھوری دی تھی۔ دلہن اب بالکل قریب تھی، سب نے دیکھ لیا، اگر کسی نے نہیں دیکھا تھا تو وہ زہرا تھی۔ لکڑی کے رنگ منچ سے اب سب اتر چکے تھے، اگر کوئی تھا تو وہ آلیار تھا۔ ہاتھ آگے کرو، پکڑو بھی، اب کیا یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے زہرا کو؟ خالہ بھی نے اسے آنکھیں دکھائی تو اس نے گلا گھنگارا اور آگے کو ہوتے ایک ہاتھ پشت پر کیے اور دوسرے ہاتھ کو زہرا کی جانب بڑھایا۔ زہرا کو گھونگھٹ میں سے مردانہ ہاتھ نظر آئے تو اس کی اپنی مٹھی بند ہو گئی۔ مردانہ ہاتھوں پر چھالوں کے نشان تھے، وہی چھالوں کے نشان جو کبھی اس کے ہاتھ میں ہوتے تھے، لیکن آلیار کے بعد اس کے ہاتھ چھالوں والے نہیں رہے تھے۔ ہاں دو زہرا، اماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زہرا کو ان کی آواز میں مسکراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اپنا کانپتا ہاتھ بمشکل خان بابا کے ہاتھ میں دیا، جسے اس نے مضبوطی سے تھاما اور اگلے لمحے اسے رنگ منچ پر اپنے ساتھ پایا۔ زہرا تھوڑے فاصلے پر ہوئی لیکن وہ چونکی۔ خان بابا نے آستین پکڑے اس کو اپنے قریب کیا تھا، اب دل گواہی دینے لگا تھا، یا یوں کہہ لیں اعتراف کرنے لگا تھا، جھکنے لگا تھا۔ چادر جو زہرا نے کیا، اسے ہی رسم کر لیں۔ اماں نے خالہ بھی کی طرف جھکتے کہا تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ سرخ دوپٹہ دینا تھا سر پر، جبکہ زہرا کی گھونگھٹ لیے چادر بھی سرخ ہی تھی۔ اگلے لمحہ دولہا دلہن آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ آلیار نے اب سنجیدگی سے اس کے کانپتے ہاتھ دیکھے، پھر گہرا سانس لیا۔ یا تو یہ خوش ہونے والی ہے یا پھر مجھے دھرانتے سے مارنے والی ہے، اس نے دل ہی دل میں کہا سوچا۔ تب تک ایک صاف شفاف آئینہ ان کے مابین رکھ دیا گیا تھا۔ آج زہرا اور خان بابا کے آمنے سامنے آنے کی باری زہرا، اور مجھے یقین ہے تم سکتے میں جانے والی ہو۔ دلہن پہ موجود دوپٹے کے علاوہ چادر کو خالہ بھی نے اتارا، پھر ایک بار جھاڑتے دونوں پر دے دیا۔ زہرا کے ہاتھوں کے ساتھ پلکیں بھی لرزی، آنکھیں وہ بند کر چکی تھی، جبکہ سامنے موجود آلیار آنے میں زہرا کو دیکھتے مبہوت ہوا تھا۔ زہرا کا رنگ، ایسا رنگ و روپ اس نے کب دیکھا تھا؟ خمدار پلکیں، چہرے پر گلابی، کیا اس کی زہرا حسن کو مات نہیں دے رہی تھی؟ پھر آئینے سے نظریں اٹھاتے زہرا کو براہ راست دیکھا، ایک لمحے دیکھا، پھر گلا کھنگارا۔ مجھے نہیں دیکھو گی؟ بس آواز کا پڑھنا تھا کہ خمدار پلکیں
آئینے پر ہونے کے بجائے سیدھے خان بابا پر جا ٹکی۔ حیرت، بے یقینی، احترام، محبت، عزت بس ایک نظر میں تھا۔ وہ پلکیں جھپکانا تک بھول چکی تھی، گویا اسے پلکیں جھپکنا آتے ہی نہ ہو۔ وہ بس آنکھیں پھیلائے دیکھے جا رہی تھی۔ اب کی بار آنکھوں میں نمی دھر آئی، نمی نے راستہ بنایا تو آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ الیار گہرا مسکرایا تھا۔ یہ صدمہ بہت خوبصورت تھا، اتنا کہ اس کا ہاتھ بلا جھجک زہرا کے گال تک گیا تھا، جسے آج اس نے جھٹکا نہیں تھا چھونے پر گال صاف نہیں کیا تھا۔ رخصتی اور سب رسومات سکتے میں گزارنے کے بعد وہ خان بابا کے عالی شان کمرے میں تھی۔ پھولوں اور دیوں سے سجے کمرے میں پلنگ کے بیچوں بیچ وہ آنسو بہانے میں مصروف تھی، اور آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میکے سے سسرال آتے وہ خاموش رہی، بس روبوٹک انداز میں، لیکن جب سے اسے کمرے میں بٹھایا گیا تھا تب سے وہ رونے میں مشغول ہو چکی تھی۔ آنسو میں خوشی تھی یا غم، وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کا سر گھٹنوں پر موجود ہاتھ پہ ٹکا تھا، اور یکدم دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر اس نے آنکھیں صاف کی، لیکن کمر سیدھی نہ کی۔ ایک ہاتھ پلنگ پر دھرے، دوسرے پر چہرہ ٹکائے، ایک اس کے آنسو پھر نکل آئے تھے، جبکہ الیار اسے دیکھتے گہرا سانس بھر کے رہ گیا، پھر دھیرے دھیرے قدم لیتا اس تک آیا، یہاں تک کہ اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ پہلے تو وہ اس کو سرک کچھ لمحے سنتا رہا، پھر آہستہ سے زہرا کا پلنگ پہ دھرا ہاتھ تھامنا چاہا کہ اس نے جھٹک دیا۔ الیار نے مسکراتے پھر تھامنا چاہا، زہرا نے پھر سے جھٹک دیا۔ یہی عمل کئی بار ہوا۔ چوڑیوں کا شور کمرے میں گونجتا رہا، لیکن ہاتھ الیار کے ہاتھ میں نہ آیا۔ یہ رد عمل خان بابا کے الیار ہونے پر ہی دیا جا رہا تھا۔ الیار اس بات سے واقف تھا، خان بابا کے ہاتھ تھامنے پر تو وہ ہلتی بھی نہ۔ مجھے لگا تھا میرا استقبال درانتیا چاقو سے ہوگا، لیکن یہاں تو میری بیوی رونے میں مشغول ہے۔ ویسے رونے والی بات تو کوئی، آپ نے مجھے بتایا نہیں، آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا، آپ خان بابا تھے، آپ الیار بن کر میرے ساتھ رہے۔ یکدم بھرائی آواز کمرے میں گونجی کہ الیار نے چونک کر اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں لگا کاجل پھیل چکا تھا اور میک اپ بس نام کر رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنا ماتھا پیٹا، صدمہ خوبصورت ہو کر اب ڈراؤنا لگنے لگا تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا کہ میں نے الیار کو دوست جانا تھا، میں اسے بہت کچھ کہہ دیتی تھی، روب جماتی تھی، میں اسی لیے تمہارا خان بابا یعنی میں الیار بن کے تمہارے پاس رہا۔ کوہنی ٹکائے اس کے پاس ہی نیم دراز ہوا۔ تم الیار سے دوستی کر سکتی تھی، خان بابا سے نہیں۔ بہت سی باتیں کسی سے بھی کر سکتی تھی، لیکن خان بابا سے نہیں۔ زہرا نے غصے سے سر جھٹکا۔ الیار نے اس کا ترچھا رخ دیکھا، روٹھا رخ۔ ہماری شادی کی رات تم نے کیا سے کیا بنا دی زہرا، میں نے یہ رات ایسی تو نہیں سوچی تھی۔ زہرا نے الٹے ہاتھ سے اپنی آنکھیں رگڑی۔ ایک ضروری بات سچ بتانا، چاقو تو نہیں نہ لائی ساتھ؟ اس کے رازدانہ انداز میں تھوڑا قریب آ کر پوچھنے پر آنسو بہاتی زہرا بے اختیار ہنس پڑی، جس پر وہ بھی اسے دیکھتے ہنسنے لگا۔ ماحول قدرے بہتر ہوا تھا، سچ شکر ہوا تو صحیح، آپ نے غلط کیا۔ اگر ابھی تم مجھے جانتی نہ ہوتی تو یقیناً گردن گھٹنوں میں دیے بیٹھی ہوتی، اور آنکھیں وہ تو ایک عرصہ تک اوپر ہی نہ اٹھتی۔ مجھے ایسی دلہن نہیں چاہیے تھی، مجھے گاؤں کی کسی لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جب مجھے خط ملا کہ گاؤں کی لڑکی سے شادی کرنی ہے کیونکہ ابو کا وعدہ تھا، مجھے بہت غصہ آیا، اتنا کہ میں اگلے دن ہی گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا۔ لیکن راستے میں مجھے تم ملی، اور یقین جانو اگر نہ ملتی تو ابھی تم یہاں نہ ہوتی، میرے قریب، میرے کمرے میں۔ زہرا نے اچنبھے سے سر ترچھا کیا، اسے دیکھا۔ کتنی آسانی سے اس نے یہ بات کہہ دی تھی۔ وہ ہونک بنی اسے دیکھنے لگی۔ پھر حویلی آنے پر مجھے اس فضول سی رسم کا علم ہوا، تمہارا علم ہوا تو مجھے مزید دلچسپی جاگی۔ سوچا کیوں کہ کچھ دن ساتھ رہا جائے۔ کوہنی ٹکائے پھولوں کو چھیڑتے اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ آپ میرا جائزہ لے رہے تھے یا مجھے آزما رہے تھے؟ اس کی آواز خاصی مدھم تھی۔ اسے خمسہ ہوا تھا الیار کی بات جان کر۔ نہیں، بالکل نہیں، نہ جائزہ لیا نہ آزمایا، بس دل لگا رہے تھے۔ اپنی ہونے والی بیوی کے بارے میں جانا، اس کو چاہنا غلط تو نہیں زہرا؟ اس نے پھر سے زہرا کا ہاتھ تھاما۔ اب کی بار زہرا نے ہاتھ نہ کھینچا، نہ جھٹکا۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ میں تمہارا دیا ہوا یہ سوٹ پہن کر آیا تھا تمہیں لینے۔ اس نے اپنا دامن درست کیا۔ زہرا نے ایک نظر اسے دیکھتے نظریں جھکا لی۔ الیار مسکرایا۔ تم نے بہت محنت کی ہے زہرا، بہت زیادہ۔ میرے دل کے ٹھیس پہنچ رہی تھی جب تمہیں اکیلے کھیت میں دیکھا، پھر میرے دل نے مجھے اجازت نہ دی کہ وہاں سے لوٹنے کی، اس لیے بس یہ سب ہوا۔ وہ اگلے لمحے رکا اور اس کے ہتھیلی بنے نقش پر انگلی پھیرتے بولا، مجھے اپنے آپ پر ناز سا ہوتا تھا جب میں تمہارے بارے میں سوچتا۔ میں نے کہا تھا میری عورت بہادر ہے کیونکہ میری عورت تم تھی، تم سے بہادر میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ زہرا کے آنسو پھر سے بہنے کو تیار تھے، جبکہ الیار کی نظر ابھی بھی ہاتھ پر تھی۔ اور ایک اور مزے کی بات جانتی ہو کیا تھی؟ میں بہت کوشش کرتا تھا کہ تم سے زیادہ میری بات کرو۔ مجھے تمہارے منہ سے اپنے بارے میں سننا اچھا لگتا تھا، خان بابا سننا اچھا لگتا تھا،
وہ بس تنتراتے منظر سے الیار کا ہاتھ دیکھے گی جو اب نرم نہیں رہا تھا، کیونکہ اب نرم اس کا ہاتھ تھا۔ اب تم گوری چٹی ہو گئی ہو اور میں سانولا، اب تو خوش ہو جاؤ زہرا۔ اس نے اپنی اور زہرا کے ہاتھ کی پشت ساتھ ملائی۔ زہرا نے اپنی آنکھیں پونچھی لیکن نمی تھی کہ رکی نہیں رہی تھی۔ اس نے خان بابا کو ہمیشہ بلند مقام پر رکھا تھا، لیکن وہ تو خود کو برابری پر لے آئی تھی، اتنی کہ وہ خود بلند پانے لگی تھی۔ ایسا مقام تو اس نے بھی نہ دیا ہوگا انہیں جو خان بابا نے اسے دے ڈالا تھا۔ میں نے ایسا نہیں چاہا تھا خان بابا، میں بس ڈرتی تھی، پرنم آواز میں کہا گیا۔ الیار نے ذرا سا سر اٹھاتے اس کی جھکی پلکیں دیکھی۔ شکر، تھوڑا ہی صحیح، شرمائی تو صحیح۔ مجھ سے نہیں، پھر لوگوں کی باتوں سے۔ تمہیں مجھ سے غرض ہونا چاہیے تھا زہرا، تم نے خود کو میرے لیے مشکل میں ڈالا۔ جب مجھے سب باتوں کا علم ہوتا تمہیں لگتا تھا مجھے لوگوں کی باتوں سے کوئی فرق پڑتا۔ مجھے تم سامنے بھی اچھی لگی تھی۔ اب تو وہ جس انداز میں بولا، زہرا چہرہ مزید جھکا گئی، افسردگی کم نہیں ہوئی تھی۔ اوپر سے زہرا کا یہ روپ، مجھے اپنی تیاری نہیں دکھاؤ گی؟ لہنگا، جوتا، انگوٹھی، چوڑیاں سب تمہاری پسند کا لیا تھا میں نے۔ وہ اس کی چوڑیوں کو چھوتے بولا، لیکن زہرا کچھ نہ بولی۔ پاؤں میں درد تو نہیں ہو رہا؟ گیل تمہیں پسند آئی تھی، جبکہ میرا بالکل دل نہیں تھا لینے کا۔ پھر سوچا خان بابا، زہرا نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا، تم بھی کچھ کر لو زہرا کے لیے۔ وہ پھر بولا، البتہ اب زہرا کی چپ برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بولے تو صحیح، بولتی اچھی لگتی تھی، دھمکاتی اچھی لگتی تھی، ایسی شرماتی تو دل کو بھاتی تھی، لیکن اگر شرمانے میں چپ رہنا شامل تھا تو زہرا کا دھمکانا ہی اچھا تھا۔ تم کچھ بولو گی نہیں؟ میں کیا بولوں؟ وہ خود بھی الجھی تھی، جس کے سامنے منہ پھاڑ کر باتیں کر لیتی تھی، دھمکا دیتی تھی۔ اب اچانک وہ خان بابا کے روپ میں اس کے روبرو تھا، اس کے ساتھ بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھا، بنا کسی ہچکچاہٹ کے اس کی چوڑیوں کو چھو رہا تھا۔ اب وہ بول سکتی تھی بھلا؟ چلو پھر آج تم اپنے خان بابا کو سن لو، ان سے غزل سن لو۔ لبوں پر ہلکے سے مسکراہٹ لی اس نے گلا کھنگارا اور پھر دھیمی آواز مگر گہری آواز میں غزل کے مصرعے کمرے میں بکھرنے لگے، زہرا کے لیے بہنے لگے۔ چاندنی رات بڑی دیر کے بعد آئی ہے، لب پہ ایک بات بڑی دیر کے بعد آئی ہے، جھوم کر آج یہ شب رنگ لوٹیں بکھرا دے، دیکھ برسات بڑی دیر کے بعد آئی ہے، دل مجروح کی اجڑی ہوئی خاموشی سے بوئے نغمات بڑی دیر کے بعد آئی ہیں۔ میرے دوستوں نے یہ 3 مصرعے بولے تھے، لیکن چوتھا مصرعہ مجھ پر تھا، جو تمہارے نام تھا، تمہارے لیے تھا۔ زہرا نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا، جس کے لب پھر سے گلے تھے، لبوں سے نکلتے لفظ اس کے لیے تھے۔ آج کی رات وہ آئے ہیں بڑی دیر کے بعد، آج کی رات بڑی دیر کے بعد آئی ہے۔ زہرا نے نظریں بے اختیار نیچے کی، ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا جس پر وہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ زہرا کی یہ ادائیں اس نے کب دیکھی تھی؟ یوں نظریں جھکانا، سر ہلانا، بنا کسی تیوری کے بات کو سننا۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے۔ میاں مور، خان بابا، مدھم آواز میں کہا گیا جملہ۔ الیار کی آنکھیں اس کے ترکشے رخ کو دیکھتے بڑی ہوئی، چند لمحے بس دیکھتا رہا، پھر کہکا لگا اٹھا۔ سیدھا ہوتے اپنا سر اس کی گود میں رکھے وہ ہنستا چلا گیا۔ آج آخرکار اس کے منہ سے میاں مور الیار کی جگہ میاں مور خان بابا سننے کو ملا تھا۔ الفاظ کا استعمال تو آج ہوا تھا، انجانے میں صحیح، لیکن وقت کافی خوبصورت چنا گیا تھا۔ ان اتھیرے نم زہرا، ہاتھ پر بوسہ دیا گیا، وقت سنبھل گیا، رات گزر گئی، زمانہ آگے بڑھ گیا، مگر جو پیچھے رہ گیا تھا وہ ان کا اظہار تھا۔ نہ کبھی الیار نے میاں مور کا درست مطلب بتایا، نہ زہرا نے پھر کبھی پوچھا، لیکن جو بھی تھا، الیار کو یہ روز کسی نہ کسی بات پر سننے کو ملنے لگا تھا۔ وہ اس کے کھیت جاتا تب بھی، وہ کچھ دیتا تب بھی، کبھی گجرے لاتا تب بھی، ہاتھ پر بوسہ دیتا تب بھی، جبکہ خود کبھی میاں مور نہیں کہتا تھا، بلکہ عاجزی سے اس کے سامنے جھکتا، بالکل پہلے دن کے جیسا۔ اسے بہتر اظہار اس کے نزدیک اور کوئی نہ تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ زہرا کا رنگ اپنے رنگ میں آ چکا تھا، گلابی مائل نکھرا ہوا، مگر اس کے خان بابا نے کبھی برابری کا رنگ اختیار نہیں کیا تھا۔ وہ کمتر تھی، لیکن اس کی کمتری خود پر طاری کی زہرا نے اپنی جگہ اس کے دل میں بنائی تھی، اور دل میں بسنے والے کمتر لوگ بھی بادشاہوں سے مرتبہ رکھتے ہیں، اور زہرا الیار کے دل میں ملکہ بنی بیٹھی تھی۔ زہرا کی شادی ویسے نہیں تھی جیسے اس نے سوچی تھی، نہ ویسی جیسے گاؤں والوں نے تصور کی تھی۔ زہرا کی شادی ویسے تھی جیسے خان بابا نے سوچی تھی، الیار بن کے سوچی تھی، پرسکون، مطمئن، ہنسمکھ۔ وہ گاڑی میں تھے، ریڈیو چل رہا تھا، کوئی ہلکا سا گیت فضا میں گلا ہوا تھا۔ زہرا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، بنی ٹھنی سلیقے سے سنوری ہوئی، گول لگا پہنے، ٹھوری پر موجود 3 تل آج صاف واضح تھے۔ وہ واقعی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے برعکس الیار گاڑی چلاتے ہوئے سورج کی تیز روشنی سے
تیوری چڑھائے باہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ڈاکٹر ہمارے ساتھ ہی آئے گا، اور اگر انجیکشن لگاتے وقت تمہارے آنسو نکلے تو میں ڈاکٹر سے صاف صاف کہہ دوں گا کہ پہلے اسے لگاؤ۔ اس کی سنجیدہ آواز گاڑی میں گونجی۔ زہرا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سیدھا سیدھا بولے نا کہ آپ مجھ سے تنگ آ چکے ہیں۔ اس نے آنکھیں سکیڑ لی۔ علیہ نے گہرا سانس لیا اور ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ اب اس میں تنگ ہونے کی کیا بات ہے؟ دوائیں انہیں لگ رہی ہوتی ہیں اور روتی تم ہو۔ جتنا میں تمہیں بہادر سمجھتا تھا اتنی تم ہو نہیں ویسے۔ اس بار آواز میں سنجیدگی نہیں، شرارت تھی۔ اس کا بہادری سے کیا واسطہ؟ وہ جھنجھلا سی گئی۔ ٹیکے سے تو پہلوان بھی ڈر جائے، آپ کو جو نہیں لگتا تو کیا کسی کو نہیں لگتا ہوگا بھلا؟ وہ میرے سامنے آئے تو میں نے آپ کو آگے کر دینا ہے۔ اسے ناک سکوڑی اور کندھے اچکائے۔ علیہ مسکرا دیا۔ بالکل اس نے ہی آگے ہونا تھا پھر۔ زہرا اب ریڈیو سے ابھرتی باریک آواز کو سنتے ساتھ دھیرے دھیرے گنگنانے بھی لگی۔ الاریار ریڈیو سے زیادہ اس کی گنگناہٹ سن رہا تھا۔ درانتی یا چاقو ساتھ لائی ہو نا؟ جب وہ گاڑی سے اترے تو علیہ نے زہرا کی طرف دروازہ کھولتے ذرا جھک کر پوچھا۔ زہرا نے اترتے اس کے بازو میں بازو ڈالے۔ خان بابا لائی ہو نا ساتھ؟ بس اتنا کہنا تھا کہ علیہ کا کہکا فضا میں گونج اٹھا۔ جو پچھلی بار والا ہی آیا تھا؟ جواب پچھلی بار والا ہی آیا تھا۔ زہرا نے اس کے بازو پر ہلکی سی چپت لگائی، پھر وہی بازو تھام پر اس پر سر ٹکا دیا اور نرم نرم قدموں سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھ چکا تھا۔ اب زہرا پاؤں پٹکتی آگے بڑھ رہی تھی اور خان بابا نفی میں سر ہلاتے اس کے پیچھے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ ہجوم میں گم ہو گئے اور بھیڑ ان پر غالب ہو گئی۔ تمام شد۔ اب سب کو یہ ناول پسند آئے گا۔ چھوٹا سا تھا، مجھے تو بڑا اچھا لگا ہے یہ۔ تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا، اور پلیز اتنے دن ہو گئے ہیں یار، سبسکرائبرز کمپلیٹ کروا دیں، ابھی تک 250 ہوئے، جلدی سے کروا دیں۔ اور ریکویسٹنگ ناول بھی میں ریڈ کر دوں گی انشاءاللہ۔ عشق باز کی مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ آتی ہے، لیکن وہ میں نے کل بھی چیک کیا تھا، جو ایپیسوڈ میں نے اپنے وائس آف ایما والے چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں اس سے آگے اس کی کوئی بھی ایپیسوڈ جو ہے نا گوگل پہ یا پی ڈی ایف میں کسی میں بھی موجود نہیں ہے، اسی لیے میں وہ ریڈ نہیں کر رہی، کیونکہ اس کا پی ڈی ایف ہی نہیں آیا ہوا۔ اور ریکویسٹنگ ناول اگر کوئی اور آئے تو وہ انشاءاللہ میں ضرور ریڈ کروں گی، اگر اس کا پی ڈی ایف ہوا تو ملتے ہیں نیکسٹ ناول میں۔ اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔